सलवात पढ़िए सब मिलकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। सबसे पहले आज नया साल है, तुम लोगों को अल्लाह इस नए साल में बहुत सारी नेमतें, तरक्कियाँ, इल्म की दौलत, शरफ, इज्जत, तमाम चीज़ों से क्या करे, माला माल करे। उधर क्यों देख रही तुम लोग? अच्छा, बहरहाल आज पहला नया साल है। नया साल क्या है, वो खाली गिनती बदल गई है, लेकिन कभी कभी गिनती उलट देने से 9 6 हो जाता है, 6 9 हो जाता है। सही है ना? तो गिनती बदलने से कभी तकदीर उलट जाती है, कभी उल्टी ही तकदीर बदल जाती है, पलट जाती है। बहरहाल तो दुआ ये है कि जो लोग पढ़ने में मेहनत नहीं कर रहे हैं वो इंशाल्लाह मेहनत करने लगें, और जो मेहनत कर रहे हैं वो इंशाल्लाह तरक्की से तरक्की तर करते जाएं। सलवात पढ़िए सब मिल करके। आज 1/1/2026 आखिरी दर्स है, यानी चौथा और आखिरी दर्स किताब निखते नबूवत, सफा नंबर 95। कौन सा बाब चल रहा था? छठा। सही है ना? बाब शिशुम असफा 95 से चलेगा। सही है ना? हाँ, यहाँ पर देखिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये साल जो है माह मुबारक रजब से शुरू हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के और दीगर अइम्मा की विलादत से शुरू हुआ है। सही है ना? और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम सबका ईमान, हमारी विलायत, यानी जिस विलायत पर हम ईमान रखते हैं, अइम्मा की विलायत, और सबसे अहम तरीन विलायत विलायत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह इनकी विलायत पर हम सबको क्या रखे, कायम और दायम रखे इंशाअल्लाह। हाँ जी बेटा। तो कल जो चीज पढ़ा रहे थे वो यही कि शहजादी की अगर हम जिंदगानी को देखें तो उन्होंने जो फैमिली लाइफ जिंदगियां बसर की हैं, जो फातिमी खानदान को जिक्र करने की कोशिश की गई है इस किताब में, जिसमें था सीरत फातिमी के अमली पहलू, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने किस तरीके से अपनी जिंदगानी को गुजारा है और बसर किया है। तो यहाँ पर है व अल्फे फरासिन युवज्जे होहा फी सबीलिल्लाह, यानी क्या होगा, 1000 घोड़ों को अल्लाह की राह में भेजने से बेहतर है। कौन इंसान? यानी वो इंसान जो अपनी फैमिली वालों के साथ 1 घंटा क्या करता है, उनके साथ बैठता है। यानी कल की जो किताब है, यानी इसको अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। वही हमने कहा था कि ये जा करके अपने वालिदैन को बताइएगा कि कितनी अजमत है, कितनी अहमियत है अगर माँ बाप, यानी जो वालिदैन हैं हमारे, अगर ये एक दूसरे की इज्जत, रिस्पेक्ट, एहतराम करते हैं तो इसका अज्र क्या है। उसके बाद कहते हैं वह खैरुन लहु मिन अल्फि दीनारिन यतसद्दक़ु अलल मसाकीन, 1000 दीनार मिस्कीनों पर सदका करने से बेहतर है। यानी कितनी चीजें होगी अगर आप इसको, यानी इस चैप्टर को याद कर लीजिए, हतमन इसमें से एक आधा क्वेश्चन फंसेगा। सही है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट, कि मतलब कितने पॉइंट बयान किए गए हैं, कि मतलब अगर हम बैठते हैं एक साथ तो क्या क्या मिल सकता है, उन पॉइंट को आप जहन में रखिएगा। उसके बाद कहते हैं वह खैरुन लहू मिन
ان یقرأ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، اور تورات، انجیل، زبور اور قرآن پڑھنے سے بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. یعنی اگر کوئی 1 گھنٹہ اپنے فیملی والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا 1 گھنٹہ یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن پڑھنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے. ومن الف اسیر اسر فاعتقها، اور 1000 قیدیوں کو قیدی بنا کر آزاد کرنے سے بہتر ہے. یعنی ایک قیدی اگر دیکھا جائے تو گناہوں کا کفارہ یا ان چیزوں کو، بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اثر کرتی ہیں یا عمل کرتی ہیں. لیکن اگر انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو 1000 قیدی کے آزاد کرانے سے بہتر ہے 1 گھنٹہ اپنے فیملی والوں کے ساتھ بیٹھنا. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَخَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ بَدَنَةٍ يُؤْتِي لِلْمَسَاكِينَ، اور 1000 اونٹوں کو مسکینوں میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے. یعنی 1000 اونٹ اگر دیکھا جائے تو 100 اونٹ ایک انسان کی قتل کی دیت ہوتی ہے. 1000 اونٹ یعنی 100 اونٹ کا 10 برابر. اب اگر ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے فیملی والوں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اسلام نے کتنا رتبہ دیا ہے، اسلام نے کتنا مرتبہ دیا ہے. صفحہ نمبر 95. اس کے بعد وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ دنیا سے اس وقت تک نکلے گا نہیں جب تک وہ اپنی جنت میں اپنی جگہ دیکھ نہ لے. احسن. یعنی کوئی بھی شخص، یعنی وہ انسان جس کا رابطہ اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے بہتر ہے، وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. کتنی بڑی عظمت ہے. اس کے علاوہ یعنی یہاں پر دیکھیے یا علی من لم یعنف من خدمت العیال دخل الجنت بغیر حساب. اب اس کے بعد یعنی پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں اے علی، جو شخص گھر والوں کی خدمت سے ناگزاری نہ کرے. ناگزاری کا مطلب یعنی منہ نہ بنائے، تکلیف کا اظہار نہ کرے، ناپسند نہ ہو، ناگوار نہ گزرتا ہو، خوشی خوشی گھر کے کاموں کو انجام دیتا ہے، تو وہ بغیر حساب گھر میں یعنی گھر میں کام انجام دینے کی عوض میں جنت میں بغیر حساب داخل کر دیا جائے گا. اب تم بتاؤ یعنی پیغمبر کی احادیث کیا بتانا چاہتی ہے؟ یعنی کتنی عظمت ہے. سنی تھی اتنی؟ ہم نے بھی نہیں سنی تھی، پڑھی نہیں تھی. یہ اتفاقاً یہ کتاب بہت اچھی ہے. اس سال یعنی جو نکہت نبوت کتاب آئی ہے، اور یہ پڑھانے میں کم سے کم ہم لوگوں کا ریویژن ہو جائے گا، اور بہت سارے مطالب جو ہم نے سنے بھی نہیں تھے، پڑھے بھی نہیں تھے، وہ اسی بہانے کیا ہو جائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے. وہ لوگ کمپٹیشن میں ہم فرسٹ آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ ہمیں اصلی انعام کس سے چاہیے؟ شہزادی سے. اور الحمدللہ یعنی ابھی یہ جو پروگرام ہوگا 4 جنوری کو، اس میں کوشش یہ رہے گی شہزادی کی مناسبت سے تو ہوگا، لیکن مولا کائنات کا بھی دن ایک دن پہلے ہوگا، لہذا اس مناسبت سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی. لیکن انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اس میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ پروگرام کیا جائے. ان لوگوں نے جنہوں نے مجلسیں پڑھی تھی انشاءاللہ سب کو ہم انعام دیں گے. یعنی جو آئے ہیں وہ بھی، جو نہ آئے ان کو بھی بتا دیجیے گا. اور جنہوں نے یعنی نوحہ وغیرہ یا سلام وغیرہ پڑھا تھا، مجلس جنہوں نے پڑھی تھی، ان کے علاوہ ان کو بھی انعام دیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے مکاتب کے جتنے بچے شرکت کریں گے سب کو بھی انعام رہے گا. اور بقیہ جو دوسرے رہیں گے وہ ان کے لیے کیا رہے گا؟ ان کے لیے بہترین اپنا اسنیک ملے گا. صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ بہترین ان کے لیے ناشتہ موجود رہے گا. اور بقول دیکھو اس سے بھی برا لگ گیا کہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شہزادی کے نام پر یہ عظیم پروگرام ہے، جو پورے کانپور میں اس جیسا پروگرام نہیں ہوتا ہے. تو اس کو کامیاب بنانا ہم سب کی
ذمہ داری ہے. اتنی باتیں ہم نے اس لیے عرض کی تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے. انشاءاللہ وہاں پر کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور بقیہ کچھ کمی رہے گی تو فرشتے وہاں پر موجود رہیں گے جو کمی کو پورا کرتے رہیں گے. خیر، اس کے بعد یہ تو ہم نے ایک ضمن میں بتا دیا تاکہ چونکہ آج آخری کلاس ہے، کتاب پوری مکمل بھی کرانی ہے، تو ہمارا پیغام سب تک پہنچا دیجیے گا اپنے دوستوں تک. اور آج ہم یعنی ڈی پی سینڈ کر دیں گے اس کو اپنے اپنے اسٹیٹس پر، اپنے اپنے گروپوں میں شیئر کریے تاکہ دوستوں کو انفارم ہو جائے اس پروگرام میں آنے کے لیے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یعنی وہ بچیاں جو ایڈمیشن کرانا چاہتی ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گی، فارم بھر دیں گی، ان کا بھی انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے گا. تو یہ دونوں پروگرام ملا کر کے ایک ساتھ ہوگا. ایڈمیشن کے لیے کوئی الگ سے پروگرام نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جتنے آپ کی جو ایگزام ڈیلے ہوا ہے انشاءاللہ ان کے ایگزام بھی بچوں کے اسی جنوری میں کیا ہو جائیں گے، فائنل لیے جائیں گے. صحیح ہے. خیر، ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. اس کے بعد یعنی کہتے ہیں پیغمبر یا علی خدمت العیال کفارۃ للکبائر، یعنی اے علی گھر والوں کی خدمت بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی وہ گناہ جو ہم معاف نہیں کرا پاتے، لیکن اگر ہم خدمت خانہ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے گا، معاف کر دے. اب سمجھ میں آیا جو لوگ کہتے ہیں چولہا، چوکا، برتن، جھاڑو، پوچھا میں کیا رکھا ہے، ان سے بتاؤ کہ یہ احادیث کیا بیان کر رہی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح نہیں ہے. انسان الجھتا ہے، لوٹا ہے، ہم ہی مر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، یہی تو ہوتا ہے، ہم ہی دھوپ میں وہ ہو رہے ہیں. نہیں، جاؤ بتاؤ یہ چیزیں دونوں کے لیے وہ ہیں. خیر، اس کے بعد کہتے ہیں وَيُطْفِئُ الْغَضَبَ رَبِّهِ، اور پروردگار کا غصہ بجھاتی ہے. یعنی یہ چیزیں وَمُحُورُ حُورِ الْعَيْنِ، اور حور العین کا کیا ہے، مہر ہے. یعنی جو ہم نے دونوں باتیں کہی نا دونوں کے لیے ہیں، یعنی ہم زن اور ہم مرد، یعنی ہم بیوی ہم شوہر. صحیح ہے. یہ دونوں لوگ اگر ایک دوسرے کے بنسبت وہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جیسے اللہ نے عورت کو صلے میں یہ دیا، مرد کو مہر میں کیا دے گا، حور العین، یعنی ان کا مہریہ کرا دے گا. یہ اسی طریقے سے ان کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اس کو وہ پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، اور کیا ہوتا ہے، نیکیوں اور درجات میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم 1 گھنٹہ خدمت کرتے ہیں تو اتنی چیزیں. اس کے بعد کہتے ہیں یا علی لا یخدم العیال الا صدیق او شہید او رجل لن یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ. یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اے علی گھر والوں کی خدمت میں ایک صدیق کسے کہتے ہیں، مولا کائنات صدیق ہیں، یعنی جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. شہید یا وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہو. یعنی اگر انسان اپنے گھر والوں کے لیے خدمت کرتا ہے تو اسے ثواب صدیق اور شہید کا مرتبہ اسے ملتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یعنی عظمت کو اور اہمیت کو بیان کر رہی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے. صحیح ہے. دنیا زندان ہے. کس کے لیے، مومن کے لیے. اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام آسائشیں اس دنیا میں چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے آسائشوں کے لیے انسان کے لیے جو انعام اور اکرام رکھا ہے وہ کہاں رکھا ہے، آخرت میں. آخرت میں اتنا انعام رکھا ہے کہ جتنی تیز یہاں کا سپر کمپیوٹر بھی نہیں چلتا ہوگا اتنی تیز وہاں کی جنت کی ساری نعمتوں کی کنیکٹیویٹی جو ہوگی وہ انسان کے مائنڈ سے ہوگی. یعنی جیسا سوچے گا ویسا ہوتا چلا جائے گا. یعنی کن فیکون کی منزل میں. تو یہ کن فیکون کی منزل یعنی کنیکٹیویٹی جو ہم سوچیں گے وہ ہو جائے گا. یعنی فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَيَكُونُ لَهُ کن فیکون. یعنی جیسے ہی انسان ارادہ کرے گا ویسے ہی وہ چیز کیا ہو جائے گی، موجود رہے گی. تو یہ کیفیت اور کنڈیشن کس چیز کی رہے گی،
یعنی اس چیز کی رہے گی کہ اللہ شہید اور صدیق کا ثواب دے گا. صحیح ہے. اب اس کے علاوہ تیسری چیز روحانی ہم آہنگی، یعنی عبادت میں شریک. حضرت زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کی راتوں عبادت و دعا میں گزری. یعنی ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں؟ فیملی لائف اگر دیکھیے تو دونوں کی زندگیاں ایسی تھیں کہ جیسے ان لوگوں کی راتیں عبادت میں گزری. اسی لیے جب مولا کائنات سے پوچھا تم نے زوجہ کو کیسا پایا، کہا ہم نے عبادت میں مددگار پایا. صحیح ہے. اور جب یہی چیز جناب فاطمہ زہرا سے پوچھی تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا ہم نے بہترین شوہر پایا. یعنی یہ چیز کیا ہے؟ یعنی یہ چیز یعنی روحانی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے. یعنی اس چیز کو یہ بیان کرتی ہے. اور شادی کی رات اور نئی زندگی کے آغاز کے پہلے لمحات ہر عورت اور مرد کے لیے شیریں اور یادگار ہوتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ان شیریں لمحات کو مختلف گناہوں میں بدل دیتے ہیں. یہ مختلف گناہ کیا ہیں؟ یعنی جیسے شراب پینا، نشے میں ہونا، یا خلاف شرع کوئی کام انجام دینا، اور سوچتے ہیں ہر قسم کی بے ہنگری اور بگاڑ جائز ہے. یعنی جیسے تم نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں بہت سارے لوگ جہاں نظر نیاز فاتحہ کرتے ہیں، وہیں شادی کے دن یا رات میں کیا کرتے ہیں؟ ناچ گا کر کے، ڈھول تاشا باجا بجا کر کے ساری چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ خراب کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یہی ہے کہ یعنی ہر قسم کی بے ہنگری اور بگاڑ کو جائز سمجھتے. کہتے ہیں آج کے دن خوشی میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہیں. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا کہ بہتوں کے ہم منگنی ہو جائے، بہتوں کے یہاں جیسے نسبت لگ جائے تو ان کے اسٹیٹس دیکھو، ایسے لگتا ہے وہ ہواؤں میں فضاؤں میں سیر کرتی ہیں، اور انہیں گانے جو ہیں وہ انہیں لے کر کے چلتے ہیں، انہیں لوری دیتے ہوئے. اسٹیٹس دیکھو کبھی کبھی کسی کا، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فضاؤں میں جا رہی ہیں یا وادی غفلت میں جا رہی ہیں. اب پتہ نہیں وادی برہوت میں جا رہی ہیں یا معلوم دیا کہ وادی السلام میں جا رہی، کہاں کی سیر کر رہی پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ گناہ کو، یعنی گناہ کو، گانے کو، ناچ کو یہ گناہ نہیں سمجھتے. اس لیے بہتوں کو اسٹیٹس اگر آپ دیکھیے تو بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کلاس کی خواہران، ہم کسی باہر والے کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کون کون ہے، کہ انہیں لگتا ہے وہ اپنے دل کی تمنائیں پوری کر رہے ہیں. ایسی تمنا پہ جھاڑو پھیرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جن فکروں میں گناہ کا شائبہ رہے گا، کیونکہ غنا اور گانا زنا سے بدتر ہے. یعنی الغنا اشد من الزنا حدیث ہے. یعنی اور آج ہم گانا کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹس پہ بہترین لگاتے ہیں. کہا انسان زنا کا اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا گانا گانے کا، گانا نہ گانے کا، گانا سننے کا. کیونکہ یہ کانوں میں سیسا پلائی ہوئی چیزیں ڈال دی جائیں گی، آنکھوں میں جسے ہم نے وہ کیا تھا اس میں سریا چبھو دی جائے گی. پھر کہیں گے اب مٹک کر کے دکھا، اب ناچ کر کے دکھا، اب چل اسٹیٹس لگا کر کے دکھا، اب واہواہی لوٹنے والے چل آ، کتنے ویو تجھے ملے تھے. صحیح ہے نا؟ کتنی جھوٹی واہواہی ملی تھی. یہ ساری کے ساری چیزیں کیا رہیں گے؟ یہ وہاں پر نظر آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگانی کو گناہوں سے ملوث کر دیتے ہیں تو خیر و برکت کیا ہوتی ہے؟ چلی جاتی ہے. اور ان گناہوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی سب سے پسندیدہ شے ہوتی ہے اللہ اس کو چھین لیتا ہے. کبھی تم دیکھنا تمہارا جو اچھا دوست ہو اس سے جھگڑا ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے بگاڑ ہو جائے گا. یعنی یہ ایک نظام فطرت ہے کہ جب انسان گناہ کرے گا یا ویسے تو اللہ اس کو اس کی جو پسندیدہ شے ہوگی وہ چھین لے گا. یہ ہے مطلب گناہ کا ظاہری اثر، تاکہ انسان پلٹائے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. اور اسی لیے اللہ نے یعنی انسان کے لیے توبہ کے دروازے کو کیا کر رکھا ہے؟ کھلا کر رکھا ہے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے.
تو یہاں پر ہر قسم کی بےہنگری اور بگاڑ جائز ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی خواتین کا مکمل نمونہ حضرت فاطمہ کس حالت میں تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے آغاز کے لمحات کو کیسے شروع کیا۔ تفکرت فی حالی عند ذہاب عمری و نزولی فی قبری فشبہت دخولی فی فراشی بمنزلی کا دخولی الی لہدی و قبری فانشدک اللہ ان قمت الی الصلاۃ فتعبد اللہ تعالی هذه اللیلہ۔ میں اپنی حالت اور اپنے حال پر غور کر رہی تھی کہ میری عمر کا اختتام یعنی ختم ہو جانا اور میرا قبر میں اترنا کیسا ہوگا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس طرح میں آج اپنے والد کے گھر سے تمہارے گھر منتقل ہو رہی ہوں، یعنی یہ ایک وہ لمحہ ہے کہ شہزادی رخصتی کے لمحات کو بیان کر رہی ہیں۔ اس لیے تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ودا ہوتی تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، جگر کے ٹکڑے کو یعنی جب رخصت کرتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اس کو اللہ کے سائے میں اذان سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اذان دی جاتی تاکہ کم سے کم یہ جو کاروان چل رہا ہے جس میں ہماری بیٹی ہماری جگر کا ٹکڑا ہے اس سے بلائیں دور ہو جائیں، اس لیے رخصتی کے وقت اذان دلوائی جاتی ہے اور اذان کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، کہتا ہے یہ چھیاں میاں جو ہوتا ہے اچھلنا کودنا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان جائز سمجھتا ہے جبکہ بھول جاتا ہے۔ شہزادی اسی چیز کو کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس لمحے کو فکر کیا کہ جیسے میں اپنی اس دنیا سے قبر میں اتاری جا رہی ہوں۔ دیکھیے آگے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس طرح میں آج اپنے والد کے گھر سے تمہارے گھر منتقل ہو رہی ہوں، اسی طرح ایک دن ایک جگہ سے قبر اور قیامت کی طرف جاؤں گے۔ زندگی کے ان آغازین شروعاتی لمحات میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اٹھو تاکہ ہم اس رات خدا کی عبادت کریں۔ اب سمجھ میں آئے کہ کیوں کہا ہم نے عبادت میں معاون اور مددگار پایا؟ کہا اس لیے اب انسان چالاک تھا، اس نے پوری رات عبادت تو نہیں کی لیکن آ کر کے اپنی زوجہ کے آنچل کے اوپر نماز پڑھ لی۔ کہا پروردگارہ ادھر علی اور فاطمہ نے پوری رات عبادت کی تھی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، کافی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یعنی جب کوئی انسان شارٹ کٹ انجام دے گا تو نعمتیں بھی کیا ہو جائیں گے، شارٹ ہو جائیں گے۔ صحیح ہے نا؟ اب چوتھی چیز یعنی معیاری اصول، یعنی وہ اصول جو ایک کسی کسوٹی پر کھرے اترتے ہوں۔ معیار یعنی کسوٹی۔ معاصر زندگی کے لیے سبق، یعنی جو ہماری زندگیاں چل رہی ہیں اس کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت زہرا کے سلوک سے حاصل ہونے والے 5 اصول، کتنے؟ 5 اصول، اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا۔ احترام کا تبادلہ، یعنی عزت ایک طرفہ نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ عزت 2 طرفہ ہوتی ہے۔ معاشتی شراکت، یعنی جہاں پر آ کر کے ہم معیشت میں یعنی کمانے میں، روزی روزگار میں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کے برابر سے کرتے ہیں۔ جیسے شہزادی گھر کے ذمہ دار، مولا کائنات باہر کے ذمہ دار۔ اب جیسے مولا کائنات اگر گھر کے اندر ہاتھ بٹا دیتے تھے تو شہزادی باہر کے امور میں بھی کیا کر دیتی تھی، ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ صحیح ہے؟ تو یہ ہوئی معاشتی شراکت۔ عاطفی تعاون، عاطفی کیا، یعنی پرورش میں، محبت میں، یعنی اپنے بچوں کے رکھ رکھاؤ دیکھ بھال میں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ماں تھک جاتی ہے تو باپ اپنے بیٹے کو گودی میں لے کر کے کیا کرتا ہے، پوری رات ٹہل کر کے کاٹ دیتا ہے۔ یہ ہوا عاطفی تعاون، یعنی محبت میں، پرورش میں یہ مدد کرنا، یعنی مشکلات میں ساتھی بنے، مخالف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ماں کی محبت کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ماں کی محبت دم توڑتی ہے تب وہاں پر باپ سنبھالتا ہے، کیونکہ باپ کی عظمت کو، اہمیت کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ ماں کی اہمیت کو سب نے محسوس کیا، باپ کی عظمت کو نہیں محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا اپنے گھر وغیرہ میں یا رشتے داروں کے یہاں یا دوسرے کے یہاں کہ جب ایک ماں تھک جاتی ہے، کہتی ہے میں بہت تھک گئی ہوں، وہی شوہر جو دن بھر کا تھکا ہوا ہے وہی رات بھر اپنے بچے کو گودی میں لے کر کے کاٹ دیتا ہے، پھر اگلے دن پھر وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ماں کی ممتا جو باپ کے کردار میں نمایاں ہوتی ہے،
وہ یہاں پر نظر آتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر ماں کو اور ہر بچے کو نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ مطلب اس طریقے سے عاطفی تعاون، اس کے بعد کہا گیا روحانی ترقی، یعنی عبادت میں ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کی کاٹ کریں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مستحبات میں، واجبات میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ گھر کے اندر اگر نماز پڑھیں تو شوہر امام بن جائے، زوجہ ماموم بن جائے، جماعت سے پڑھیں کا یہ ہے معاونت۔ یعنی یہاں پر شرط نہیں ہے کہ یہ مولانا ہو مولانا نہ ہو، یہاں پر مولویت کی شرط نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زوجہ کو نماز جماعت سے پڑھا سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد پانچویں چیز اخلاقی بلندی، یعنی غصے، تکبر اور خود غرضی سے پرہیز کریں۔ یعنی اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ خود کنٹرول کریں اپنے آپ کو اس سے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یعنی انسان کی اخلاقی بلندیاں اتنی زیادہ پائی جاتی ہیں کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تھا تاکہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ یعنی وہ اس تو لے اتمما مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے بھیجا دوں۔ اب وہی اخلاق کی جھلک ان کے امتیوں کے اندر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے نادانیاں ہوتی ہیں، غصہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے اگر زوجہ سے غلطی ہو جائے، انسان سب سے اچھا یہ ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ شوہر سے بھول چوک ہو جائے تو اب یہ ضروری نہیں کہ زوجہ سے وہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس کی جو یعنی بڑکپن ہے، لیاقت ہے، بزرگی ہے، وہ کیونکہ اللہ نے مرد کو گھر کا قائد بنایا ہے، رہبر اور لیڈر بنایا، سرپرست بنایا۔ اگر ایک سرپرست اپنے چھوٹے سے معافی مانگے گا تو اس کی سرپرستی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صحیح ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے استاد اپنے شاگردوں سے معافی مانگے، کہا نہیں، اسلام نے بعض چیزوں پر گنجائش دے رکھی ہے، اور انہی گنجائشوں میں سے ایک یہ ہے کہ مطلب باپ اپنے بچوں سے معافی، لیکن اگر وہ اس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ اپنی غلطی وہ کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ جب بچے سیکھیں گے کہ ایک بڑا ہو کر کے ہم سے معافی مانگ سکتا ہے تو ہمیں چھوٹے ہو کر کے معافی مانگنے میں کوئی یعنی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے، تم نے ابو حمزہ اسماعیلی پڑھا ہوگا، جا کر کے ترجمہ پڑھنا ذرا سا، اس میں دیکھنا چوتھے امام نے کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ کہا پروردگارہ میں کچھ نہیں تھا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے کیا واقعی گناہ کیا؟ نہیں، وہ صرف اس لیے اپنے آپ کو اس مقام میں لا کر کے رکھیں تاکہ ایک انسان یہ سوچے کہ جب ہمارا امام اپنے آپ کو اتنے نچلے استر پر لا کر کے گنہگار ہو کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگے گا تو وہ معصوم ہو کر کے جب ایسا کر سکتا ہے تو ہم گنہگار ہو کر کے ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ تو اس مقام پر لا کر کے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے اخلاقی بلندی۔ حضرت زہرا اور حضرت علی کے ازدواجی زندگی، مودتوں و رحمہ، یعنی سورہ روم کے آیت نمبر 21 کی تکمیل تجسیم تھی۔ تجسیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجسم تھی، دکھتی تھی کہ دونوں کا کردار اگر مثال دی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ علی و فاطمہ کو دیکھ لو۔ ان کا رشتہ صرف دو جسدوں کا اتحاد نہیں رہی، دو جسموں کا ملن نہیں تھا، بلکہ دو روحوں کا آپس میں گرم ہو جانا تھا۔ یعنی دو جسم ایک قالب تھے، یعنی دو جسم ایک روحیں تھیں۔ صحیح ہے نا؟ دو بدن ایک روحیں تھیں۔ یہ مضامین ہر مسلمان کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کامیاب شادی کی بنیاد محبت، احترام اور روحانی ہم آہنگی پر ہوتی ہے، نہ کہ مادی اصولوں پر۔ شادی کی کامیابی کی بنیادی اصولوں اور رازوں میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ہم پلہ اور برابر ہوں، کیونکہ دو جوڑوں کے درمیان باہمی افہام اور تفہیم یعنی سمجھ یعنی یہ جو سمجھداری کا لیول یہ بہت برابر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ لیول برابر نہیں ہوگا تو ہمیشہ اختلاف رہے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب شادی بیاہ ہو تو بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یعنی ایج ڈفرینس بھی جو ہوتا ہے یہ انسان کی فکروں کو کیا کر دیتا ہے؟ تہو بالا کر دیتا ہے، بالا و پائن کر دیتا ہے، یعنی انسان کو بدل دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اسی لیے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہ جب انسان کی عمر
کم ہوتی ہے تو اس کے اندر لڑکپن زیادہ ہوتا ہے، جب انسان کی عمر دراز ہوتی ہے تو ان کے اندر سمجھداری زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سمجھداری اپنے سامنے والے لڑکپن والے سے چاہتا ہے، اسی لیے اختلافات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کو ایسے موقع پر چاہیے کہ جب بھی اپنے بچے اور بچوں کی شادی کریں تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ جو تناسب ہے وہ برقرار رہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے درمیان باہمی افہام و تفہیم صرف اس صورت میں ممکن ہے جب وہ ہم پلہ اور ہم شان ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفایت صرف ظاہری شرائط جیسے کہ نسلی مسائل یا مادی اور رفاعی حیثیت منحصر ہے۔ آج بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو پھول جیسی بیٹی کو اٹھا کر کے ایسے انسان کے ساتھ کر دیتے ہیں جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، جس کے یہاں دولتیں زیادہ ہوتی ہیں، معلوم دیا ارے کیا بتا ہے میری لوگ کی عیش کرے گی۔ عیش یہ مادی وسائل سے نہیں ہوتے، روحوں کا سکون میں رہنا، جسموں کا تسکین پانا، یعنی یہ ہے یعنی اصل مقصد۔ ماں باپ کہتے ہیں بڑا گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، پیسہ ہے، میری بیٹی کو کیا چاہیے؟ یہ ظاہری دکھاوا ہے۔ یہ غلطیاں ماں باپ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں طرف ان کی توجہات ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مادی رفاہی یہ چیزیں حیثیت پر منحصر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پلہ ہونا اور افراد کے روحانی خواہشات اور رجحانات کا ہم آہنگ ہونا، علمی اور دینی معلومات کی سطح یعنی ایجوکیشن دنیاوی اعتبار سے ہم دینی اعتبار سے بھی بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر ایک جاہل اور ایک عالم ہو جائے، اگر معلوم دیا ایک پڑھا لکھا ایک غیر پڑھا لکھا ہو جائے، ایک معلوم دیا کہ 5 کلاس پاس ہے، ایک معلوم دیا گریجویشن کی، دونوں میں پٹے گی؟ نہیں، یہ سب چیزیں دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہا گیا علمی اور دینی معلومات کی سطح اور مکتب اور مذہب سے عملی وابستگی کی حد اور اخلاقی اور ثقافتی خصوصیات کو اہمیت دینا، یعنی اس کے علاوہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک خاموش مزاج ہے اور ایک بولتا ہوا ہے، کیا دونوں میں پٹے گی؟ کہا نہیں، دونوں کو بیلنس کر کے چلو۔ کبھی کبھی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹی بہت چنچل ہے اور ہم نے ایسے سمجھدار کے ساتھ وہ شادی کر دیا کہ کبھی وہ بولتا ہی نہیں ہے، خاموش، کوئی پوچھے تو سر ہلا دے گا، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، یعنی جاؤ ایسوں کو تلاشو جو یعنی سامنے والے کا جواب دینا تو پسند کرتا ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں۔ اب سمجھ میں آئے تنظیم خانوادہ کتنا خلاصے میں یہاں پر چیزیں آ گئی؟ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہم پلہ، اگر ہم پلہ ہونے کا مسئلہ نہ ہوتا تو بلا شبہ مدینے میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو حضرت علی سے شادی کرنے پر خوش ہوتی، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی کو بھی شادی کے لیے پیغام نہیں بھیجا، اور حضرت فاطمہ کے لیے بھی بہت سے خواستگار تھے، لیکن فاطمہ اور پیغمبر اسلام ان رشتوں پر راضی نہیں ہوئے۔ یعنی خود مولا کائنات نے رشتہ دیا تھا کس کا؟ شہزادی کا۔ صحیح ہے؟ یعنی ڈائریکٹ، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے جواب نہیں دیا تھا، کہا تھا ہم اپنی بیٹی سے پوچھ کر کے بتائیں گے، اور جب اپنی بیٹی کے سامنے رکھی اور بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو پیغمبر نے یہی کہا السکوت کالاقرار، خاموشی قبولیت کے مانند ہے، یعنی اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب اس کی ہاں ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ چیزیں یعنی ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ زندگی ان کے ماں باپ کو نہیں بسر کرنی ہے، بیٹی اور بیٹوں کو بسر کرنی ہے۔ صحیح ہے؟ تو جس کو زندگی بسر کرنی ہے یعنی اس کی تال میل ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں کیا تھی؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ میں اور مولا کائنات میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پائی جاتی ہیں۔ صحیح ہے نا؟ اس کے بعد اور دیکھیے یہاں پر صرف حضرت فاطمہ اور ان کی بلند روحی حضرت علی کی خوبصورتی اور روحانی عظمت کو سمجھ سکتی تھی۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر خدا علی کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو اور ہم پلہ نہ ہوتا۔ یہ یہاں پر ہے کہ کفو اور ہم پلہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، صحیح ہے، دینی سمجھ اور معلومات کے اعتبار سے سب چیزوں میں ہم پلہ تھی۔ اس کے بعد اب آ کر کے جناب فاطمہ زہرا ماں کی حیثیت،
حضرت فاطمہ زہرا کی ماں کی حیثیت میں تربیت اولاد کا عمل تاریخ میں ایک منفرد نمونہ ہے، جس نے انسانی فطرت کی تعلیم، روحانی بلندی اور عملی اخلاق کو ایک ساتھ پیش کیا۔ ان کے 4 فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی شخصیتوں کی تشکیل میں ان کی تربیتی حکمت کا اہم کردار رہا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کی عملی تصویر ان کے گھر میں دیکھتی ہے، یعنی جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کی تعلیم دو اور ان کو اس پر کیا کرو، چلنے کے لیے سختی کرو، یعنی یہ نماز پڑھیں، یعنی یہ اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو مولا کائنات کے گھر میں دیکھیے۔ قرآن اور سنت کی بنیاد پر تربیت بچے نہ صرف جسم کے ٹکڑے ہیں بلکہ وہ انسانیت کے بے چین آرزوؤں کے پیغامات ہیں جو زمانے کی گود میں جنت کی جھلک لیے آتے ہیں۔ ہر ننھے پھول کی کھلی کلی میں ایک نئی تاریخ چھپی ہوتی ہے اور ہر چھوٹے ہاتھ کی حرکت میں تقدیر کا نقش ڈھکا ہوتا ہے۔ تربیت فرزند محض جسمانی پرورش نہیں بلکہ روح کی نقاشی ہے، یعنی اس میں روح کا عکس دکھنا چاہیے، جس میں ماں باپ کے ہاتھوں میں ایک انسان کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت زہرا اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیلتی تھیں، انہیں اچھالتی تھیں اور ان کے لیے شعر پڑھتی تھیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچی جیسے بن جاؤ۔ اس لیے تم نے دیکھا ہوگا چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم لوری سناتے ہیں، اچھالتے ہیں، کودتے ہیں، کھیلتے ہیں، گھوڑا بنتے ہیں، صحیح ہے، دیکھا ہے نا یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد یعنی یہ شعر کیا پڑھتی تھی اشبہ اباکا یا حسن وخلا عن الحق رسن وعبد الہن زامنن ولا تعال ذل احان، یعنی اے حسن اپنے والد کی مانند ہو اور ظلم و ستم کی رسی کو حق کی گردن سے اتار دو، خداوند کریم کی عبادت کرو، کینہ توز اور حق ستیز کو دوست نہ بناؤ، یعنی وہ انسان جو بغضی ہو، جو کسری ہو اور جو کینہ رکھتا ہو اسے ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور اپنے دوسرے فرزند امام حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے پڑھتی تھی وقالت للحسین انت شبیہ بابی لست شبیہا بعلی، تو اپنے والد سے میرے والد پر مشابہ ہے، یعنی تم جو ہو اپنے والد سے زیادہ میرے والد سے مشابہ رکھتے ہو، یعنی اپنے نانا کی شبیہ ہو۔ صحیح ہے، حضرت زہرا کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ دینی اخلاقی تصورات بچوں کی زبان میں اور دل پذیر حالات میں سکھائے جائیں تاکہ مؤثر ہوں اور اس کا اثر پائیدار رہے۔ لیکن ہمارے مائیں کیا کرتی ہیں، مائیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، اور اگر یہی دادا دادی کچھ کہہ دیں تو کیا کہتے ہیں تم دور رہو میرے بچے سے، ہم تمہاری پرچھائی نہیں پڑنے دیں گے۔ یہ اسی طریقے سے پھوپھی ہیں، چچا ہیں یا دیگر رشتے ہیں، کہا نہیں، یہ چیزیں بیلنس کر کے چلو، کیونکہ بچوں کو ہم ننیھال اور ہم ددیال، ہم ماں باپ کا پیار، ہم یعنی ددیال اور ننیھال دونوں جگہ کے پیار کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں رشتے ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔ اور جب بچوں کو بچپنے سے یہ چیزیں سکھائی جائیں گی تو بچوں کے ذہنوں میں آگے چل کر کے کسی کے خلاف کوئی بغض اور حسد اور عناد پروان نہیں چڑھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، جس کو وہ اگر نبھا جائے تو یہی سمجھو گویا اس نے اپنے بچے کو بہترین تربیت سے آراستہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جیسے یہاں پر یہ کہا گیا دل پذیر حالات میں سکھائیں تاکہ مؤثر اور اس کا اثر پائیدار رہے۔ ماں کی طرف سے ان تصورات کا القاء اس وقت دگنا اثر رکھتا ہے جب بچہ کھیلتے ہوئے انہیں حاصل کرے۔ دراصل جب درست مطالب شیریں زبان میں کھیل کے دوران ان زندگی کے سب سے مہربان اور اہم فرد یعنی ماں کے ذریعے بچے کو دیے جائیں تو یہ تعلیم کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کی قبولیت کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اب ہمیں یہیں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، ہماری خواہر یعنی خواہر تسنیم کو تو تم لوگ جانتی ہو نا، کون کون جانتا ہے، تم جانتی ہے، یعنی وہ یہاں پر استاد رہی ہیں، شروع میں انہوں نے پڑھایا ہے خواہر تسنیم۔ ابھی ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے، سکینہ نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کی میٹھی زبان میں یعنی وہ دعا پڑھتی ہے سب کچھ، اور دعا پڑھنے کے بعد اس نے گھر میں اسے کسی نے چھیڑ دیا، اور جب چھیڑ دیا تو وہ کہتی ہے یا صاحب الزمان مولا آ جائیے، اپنا ظہور کر لیے، تلوار لے کر کے، سب مجھے ستا رہے ہیں۔
समझे वो कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से उसने अपनी मीठी आवाज में कहा कि उनकी जो नानी थी डर गई कि ऐसा ना हो मौला का जोर हो जाए और आ जाए। और उसके बाद वो कहने लगी खार से कि लगता है हम लोग जो बीमार रहते हैं इसकी वजह से तो नहीं, ये जो छोटी नन्ही सी दुआ करती और कहती मौला आ जाइए हमें सब सता रहे हैं, तो कहीं इसका इसका मतलब क्या हुआ? यानी इंसान का मासूम दिल होता है, हम बच्चा हम बड़े, सही है। क्योंकि बच्चे ने तो अपनी शीरी जबान में कह दिया मौला आ जाइए सब हमें सता रहे हैं, और वो यानी बड़ा उनका मासूम दिल था, डरने के ऐसा ना हो बच्चे की दुआ अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले ये चीजें होती। तो जो बचपने में जो चीजें सिखाई जाती हैं वो चीजें असर रखती हैं, सही है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे मासूम सिफत होते हैं, यानी इनका गुनाह नहीं होता बल्कि इनका खेल फरिश्तों का खेल होता है, इनकी जिंदगानी फरिश्तों जैसी जिंदगानी होती है, लिहाजा इनके ऊपर तकलीफ शरिया भी आयद नहीं होती। और अगर ये कोई इबादत करते हैं तो उसका सवाब उनके माँ बाप को लिखा जाता है। यही वजह है कि माँ ऐसे मौके पर क्या कर सकती है, बेहतरीन किरदार निभा सकती है और अपने बच्चे की परवरिश कर सकती है, सही है। ये तालीम के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है जिससे बच्चे की कबूलियत बढ़ाती है। इस सीरत से इस्तेफादा करते हुए हम न सिर्फ बच्चों के साथ खेल सकते हैं बच्चे, बल्कि खेल के दौरान पैदा होने वाले तालीमी मौके को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि तुमने देखा होगा कि बच्चे माँ खेल खेल में बच्चे को अल्लाह एक, इमाम 12, मासूम 14, यानी ये जो रटाती है ये खेल ही खेल तो है। कलेमा जो पढ़ा देती ये खेल ही खेल तो है। इमाम की जो नाम रटा देती ये खेल ही तो रटाती है। उसूलुद्दीन फुरवुद्दीन जो यानी अतफाल की जो किताब है दीनियात की, वो जो रटा जाती है छोटे छोटे सूरे, ये माँ की वो तरबियत है जो अपनी तोतली जबान में बच्चे को क्या कर देती है, सिखाती है। वो कहती है वैलुल्ले, क्या कहती है? हाँ बताइए क्या कहती है? कहती है वैलुल्ले तुल्ले। हम कहें वैलुल्ले तुल्ले, तुम ना कहना वैलुल्ले तुल्ले, सही है ना। ये जो तोतले होते हैं कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। ये मजलिस में मौलाना सफ़ी हैदर साहब ने पढ़ा था इसको, तो ये जहन में रहे कि जब कभी उस्ताद तोतले होते हैं तो बच्चों कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे वैलुल्ले तुल्ले। चलिए बहरहाल ये हंसी हो गई है, चुटकुला हो गया, सलवात पढ़िए सब मिल करके। अब यहाँ पर देखिए अमली सीरत का इजहार, वो अपने बच्चों के सामने अमली नमूना पेश करती है थी। इनका अमली सलूक इनके लिए सबक था। कानत फातिमतो ला तदाओ अहादन मिन आलिहा यनामो तिलकल लैला व तुदावीहिम बिकिल्लति ताम व तताअहबा आहबो लहा मिनन नहारे व तक़ूलु महरूमुन मिन होरेमा खैरोहा। यानी हजरत फातिमा ज़हरा शब कद्र की अहमियत के पेश नज़र बच्चों को दिन में सुला देती थी ताकि वो मुकम्मल तौर पर आराम कर सके, और उन्हें कम खाना देती थी ताकि इस तरह जिस्मानी और रूहानी तौर पर शब्बेदारी के लिए बेहतर और मुनासिब माहौल मुयस्सर आ सके। आप इस काम में इस कदर संजीदा और पुरअज़्म थी, यानी इतना इरादा करती थी कि अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फातिमा अहले खाना में से किसी को भी शब कद्र में सोने नहीं देती थी, इन्हें कम खाना देती थी, एक दिन पहले से ही शब कद्र के एहया के लिए तैयारी करते हुए फरमाती थी महरूम वो शख्स है जो इस रात की बरकत से महरूम है। हमारे यहाँ माँ क्या कहती, बच्चों को सुला देती है तुम सो जाओ ताकि हम इबादत कर लें। कितना फर्क है, सही है ना, कि उनके खलल ना हो, जबकि उनको भी जगाओ ताकि उनका जागना ही शब कद्र में इबादत है बच्चों का। उसके बाद आतिफी और रूहानी ताल्लुक, वो दिल जिसने पहले मोहब्बत का दर्स पढ़ाया, और वो आंखें जिसने पहले नूर हिदायत देखा, वो हाथ जिसने पहले जन्नत के फूल नवाए का मतलब दिखाए। हजरत ज़हरा का वजूद खुद एक आतिफी कायनात है जिसमें फर्जंदों की परवरिश महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूह की नशोनुमा थी। उनकी गोद में इमाम हसन और इमाम हुसैन सिर्फ बच्चे ना थे बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल थे, जिन्हें उन्होंने मोहब्बत के दरिया में गोता देकर तकदीर के सहारे बनाया। हजरत ज़हरा के लिए फर्जंद
خدا کی امانت تھا جسے وہ محبت کے حصار میں رکھتی تھی، حصار یعنی گھیرے میں، تعلیم کی روشنی میں نکھارتی تھی اور عبادت کے سمندر میں غوطہ دلاتی تھی، دہاتی تھی نہیں، غوطہ دلانا یعنی غوطہ زنی کرنا، یعنی یہاں پر غلط ہے، دیہاتی نہیں ہوتا ہے، سمندر میں غوطہ دلانا یا غوطہ زنی کرنا، غوطہ دلانا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، غوطہ زنی کرنا یہ خود کو پاک کرنا، یہ دونوں لفظوں کا فرق ہے۔ ان کا ہر سکھایا ہوا سبق ایک قرآنی آیت تھا، ہر محبت کا اظہار ایک نبوی سنت تھا، اور ہر تربیتی قدم ایک جنت کی راہ تھی۔ یہ وہ تعلق تھا جس نے دنیا کو روشن کیا اور آخرت کو سجایا۔ 4 علمی اور فکری نشو و نما، وہ گود جس نے پہلے قرآن کی آیات سنی، وہ زبان جس نے پہلے نبوی حکمت چکھی، وہ آنکھیں جس نے پہلے وحی کے نور کو دیکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا وجود خود ایک علم کائنات تھا جس میں امام حسن امام حسین کی پرورش صورتی نہیں بلکہ فکر کی نشو و نما تھی، یعنی آپ نے خالی صورت کو نہیں چمکایا تھا جیسے آج ہم میک اپ کر کے چمکاتے ہیں، بلکہ انہوں نے کردار کو نکھارا تھا۔ صحیح ہے، ان کے ہاتھوں میں یہ فرزند صورتی نہیں تھے بلکہ تاریخ کے ستون تھے جنہیں انہوں نے حکمت کے چشموں سے سیراب کر کے انسانیت کے دانشوروں کی بنیاد ڈالی۔ یہ تعلق دلوں سے گہرا تھا، جہاں ماں کی خاموشی میں فلسفے کے سوالات چھپے تھے اور فرزند کے ہر جواب میں تعلیم کی تحریک سامنے آتی تھی۔ روایت ہے کہ امام حسن 7 سال کی عمر میں مسجد جاتے تھے اور رسول خدا کے منبر کے پاس بیٹھتے تھے اور جو کچھ وحی کے بارے میں آپ سے سنتے تھے گھر واپس آ کر اپنی والدہ زہرا سے بیان کرتے تھے۔ یعنی تربیت کے 5 اصول، دیکھو یہاں پر یہ تیسری مرتبہ آیا ہے، صحیح ہے، معاصر والدین کے لیے عملی نمونہ یعنی بچوں کو سکھانے سے پہلے خود عمل کریں، قرآن کو محور قرار دیں یعنی روزانہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کریں، عاطفی تعلق یعنی بچوں کے مسائل میں ہمدردی سے شریک ہوں، یعنی ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، 2 بچے اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہیں صلح اور سمجھا دیں، نہ یہ کہ ایک کو ماریں اور دوسرے کو پیار کریں۔ اس کے بعد چوتھی چیز اخلاقی فروغ، سچائی، انصاف اور تواضع جیسے اصولوں پر زور دینا، علمی تربیت، دینی علوم اور عقلانی سوچ کو فروغ دینا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی ماں کی حیثیت میں اولاد کی تربیت کا بنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین کی عملی تسلیم تھی کہ جہاں پر یہ دعا کی جاتی تھی، پروردگارہ تو مجھے یعنی ایسی بیوی دینا، ایسے بچے دینا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، صحیح ہے جی، سورہ فرقان آیت نمبر 74، یعنی یہ دعا کی جاتی ہے اس لیے پروردگارہ یعنی مجھے میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے۔ ان کے بیٹوں نے انسانی تاریخ میں عدالت، شجاعت اور علم کے چراغ روشن کیے۔ ہر ماں کو یہ سبق سکھایا کہ کامیاب تربیت کی بنیاد خدا پر ایمان، عملی نمونہ اور روحانی اقدار پر ہوتی ہے، نہ کہ صرف مادی تعلیمات پر۔ زہرا اور علی یہ 2 مہربان شریک حیات جو خود تربیت اسلامی کا مجسم نمونہ تھے، جسے معلم اعظم تعلیم اور تزکیہ پیغمبر اسلام نے انجام دیا تھا۔ آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اس طرح سے کی کہ وہ حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق امت کی قیادت سنبھال سکیں۔ حسن اور حسین، زینب و ام کلثوم، علی اور زہرا کی زندگی کی گلستاں کے پھول تھے جن کی پرورش اس طرح ہوئی کہ ان میں سے ہر ایک انسانوں کے لیے معلم جاویداں بن گیا، یعنی ہمیشہ سکھانے والا ایک ٹیچر بن گیا۔ صحیح ہے کہ جب بھی قیامت تک کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ان میں سے کسی کے بھی علم سے فائدہ اٹھا لیں گے، کسی کی بھی تربیت سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور یہ ان دونوں عظیم المرتبہ شریک حیات کی تعاون، مدد اور باہمی افکار کے بغیر ممکن نہ تھا۔ حسن اور حسین نے والد کے بعد امت کی امامت کی ذمہ داری سنبھالی، زینب و ام کلثوم نے اسلام اور تشیع کا خالص پیغام ظلمتوں کے دور میں سوئی ہوئی سوسائٹی تک پہنچایا۔ اس طرح ان کی زندگی کا ہر صفحہ اسلام میں ایک نئے باب کا آغاز تھا، اور یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے والدین سے حاصل کی تھی۔ علی اور فاطمہ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور فخر ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے ان کی اولاد کے بارے میں فرمایا، قال رسول اللہ الولد الصالح ریحانۃ من اللہ فسماها بین عبادہ وان ریحانتی من الدنیا الحسن والحسین، یعنی صالح فرزند خدا کی طرف سے خوشبودار تحفہ ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کو تقسیم کیا، دنیا میں میرے 2 خوشبودار تحفے ہیں، حسن اور حسین، یعنی اسی لیے کہا گیا ہے حسن حسین میرے 2 پھول ہیں۔
یا دوسری جگہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ چلیے ابھی یہیں پر رکھ لیجئے، اس کو پاؤز کر دیجئے بیٹا، وہیں سے ویسے جسے نیچے سے ہوتا ہے باب ششم صلوات پڑھیے سب مل کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے باب ششم یعنی 106 صفحے تک، ٹھیک ہے۔ باب ہفتوں کون سا ہے؟ عصر حاضر میں سیرت فاطمی کی معنویت۔ معنویت اس میں بیان کریں گے عصر حاضر کے اہم مسائل میں سے چند یہ ہیں۔ اب اس میں جن چیزوں کو وہ ذکر کریں گے یہ صفحہ نمبر 107 سے۔ باب ہفتم عصر حاضر میں سیرت فاطمی کی معنویت، عصر حاضر کے اہم مسائل میں سے چند یہ ہیں، صحیح ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر خواتین کے حقوق اور مسائل، یعنی جو چیزیں آج سب سے زیادہ سماج میں ضرورت ہے جس چیز کی، وہ یہی کہ ہر خاتون اپنی جگہ پر یہی گلہ اور شکوہ کرتی ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں ملتا، جبکہ اسلام نے تمام حقوق ہم زن و شوہر کے علیحدہ علیحدہ اور کچھ مشترکہ حقوق یہ سب بیان کیے ہیں، لیکن ان سب کے بیان کرنے کے باوجود آج ہر عورت اپنی جگہ پر نالا ہوتی ہے کہ اس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا ہے، چونکہ اس کے اپنے بنائے ہوئے جو ایریے ہیں وہ الگ ہیں، اس کی اپنی سوچ الگ ہے۔ اسلام فطریات پر بحث کرتا ہے اور ہم جذبات میں آ کر کے اپنے آپ میں سوچتے ہیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک چیز آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی خرابی ہے یہ ہے سوشل میڈیا۔ کل ہم نے ایک بات کہی تھی نا، یاد ہے کہ سوشل میڈیا میں یہ جتنے وائبس بنائے ہوئے ہیں، جتنی بھی ویڈیو آتی ہے، اس پہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہر عورت یہی کہتی ہے، نظر آئے گی کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ہم نے سوچا تھا شادی کر کے ہم عیش کریں گے، ایک اچھی زندگی بتائیں گے، نہ یہاں آرام ہے، نہ تم گھمانے لے گئے، نہ یہ کیا، نہ وہ کیا، نہ وہ کیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک خوابوں کی دنیا۔ کبھی اسی چیز کو پلٹ کر کے وہ بھی تو دیکھے کہ مطلب کہ جس شوق کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہم شادی کر کے پھنس گئے، اسی کو پلٹ دو ذرا سا سبق کو، اور پلٹ کر کے دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک مرد شادی کر کے پھنس گیا ہو۔ مطلب ہمیشہ سننے میں کہاں پر آتا ہے؟ چونکہ یہ مائنڈ سیٹ اپ جو ہوتا ہے، یہ وہی ویڈیو سوشل میڈیا کی وہ ساری چیزیں ہیں جو ون سائیڈڈ دکھائی جاتی ہیں، اور وہی ساری چیزیں آج ہمارے یوتھ کے نوجوانوں کے ذہنوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں۔ اب اسی میں سے دیکھیں عصر حاضر، عصر حاضر یعنی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ خواتین کے سامنے تعلیم، معاشرتی با اختیاری، سیاسی شرکت اور خاندانی کردار سے متعلق پیچیدہ چیلنجز ہیں۔ یعنی یہاں پر دیکھا جائے گا کہ ہمارے سامنے کتنے چیلنجز پائے جاتے ہیں۔ اسلامی معاشروں میں ان مسائل کے حل کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت کو ایک جامع نمونے کے طور پر پیش کرنا نہ صورت تاریخی کے طور پر بلکہ عملی ہدایت بھی ہے کہ کس طرح حضرت فاطمہ کی شخصیت، علمی مقام، اجتماعی کردار اور روحانی عمق یعنی گہرائی، جسے کہتے ہیں عمیق، معاصر خواتین کے لیے رہنما بن سکتی ہے۔ عصر حاضر میں خواتین کے اہم مسائل، سب سے پہلی چیز تعلیمی اور علمی مسائل، تعلیم تک محدود رسائی۔ کچھ معاشروں میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم میں رکاوٹیں،
یعنی آج آپ دیکھیے ادھر 2000 کے بعد سے جتنی آزادی لڑکیوں کو ملی ہے، کیا 2000 سے پہلے یا 1980 کے آس پاس اتنی آزادی تھی؟ 90 کے آس پاس اتنی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں، لیکن آج جتنی آزادی ملتی گئی اتنی ہی زیادہ یعنی علمی معیار ظاہری طور پر تو بڑھتا گیا، لیکن تربیتی اعتبار سے کیا ہوتا گیا؟ گرتا چلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ 2، علمی شناخت کا بحران، خواتین کی علمی صلاحیتوں کو تسلیم نہ کرنا۔ کل ہم نے ایک چیز کہی تھی کہ وہی کام ایک مرد کرتا ہے اس کو سیلری زیادہ ملتی ہے، اور وہی کام ایک عورت انجام دیتی ہے تو اس کو سیلری کم۔ تو یہ جو آج کے زمانے میں یہ جو بٹوارا کیا گیا ہے، یہ کس اعتبار سے کیا گیا ہے؟ تو شاید اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل کے لوگوں نے اسلام کے صحیح معنی کو سمجھا نہیں۔ اسلام نے میراث میں آدھا حصہ کہا ہے، نہ کہ ذمہ داری کے مقابلے میں اجرت میں آدھا کہا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ مرد 2 پلیٹ کھائے تو عورت 1 پلیٹ کھائے گی۔ کہیں پر کہا ہے مرد 4 گلاس پانی پیے تو عورت 2 گلاس پانی پیے گی؟ نہیں کہا ہے۔ وہاں پر کہا ہے جہاں پر میراث کی تقسیم کی بات ہوتی ہے۔ اسی چیز کو شاید ان لوگوں نے لا کر کے غلط فہمی وہ کر لیا کہ چاہے وہی کام مرد کرے اس سے زیادہ ملے گا، عورت کرے گی اس کو کم ملے گا۔ تو یہ وہی نظریہ ہے جو اونچ نیچ کا قائل ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے دونوں کو برابر کا حق دیا ہے کہ اگر اجرت کرتی ہو، محنت کرتی ہو، مشقت کرتی ہو تو تمہاری اجرت میں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ جبکہ اگر آج کل دیکھیں تو یہ جو لیبر وغیرہ زیادہ تر رکھی جاتی ہیں روڈوں پر، یہ تم نے دیکھا ہوگا کہ بہار کی، بنگال کی، دوسرے ان کی، اور ان کو کم پیسے میں زیادہ کام لیتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے جائیں گے کہاں؟ تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں آج ہم نے تقسیم کر لیا اپنے مطلب کے اعتبار سے۔ اسلام نے ان چیزوں کو وہ نہیں رکھا۔ صحیح ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ علمی شناخت کا بحران، کیونکہ ہم نے کبھی عورت کی صلاحیت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ دیکھ، تعلیم قرآن کی نظر میں فضیلت کا سرچشمہ۔ قرآن کریم نے تعلیم کو انسانی وجود کی پہلی ضرورت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کرنے کے بعد سب سے پہلے علم سے نوازا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا۔ تمام نام کون سے تھے؟ یعنی وہی پنجتن کے نام، وہ تمام اسما تھے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کا کیا کر لیا تھا؟ امتحان لے لیا تھا۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ تعلیم انسانیت کی شناخت ہے۔ جس قوم نے علم کو اپنایا وہ اللہ کی خلیفہ کی حیثیت سے اپنا مقام پا سکی۔ تعلیم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی روشنی، تمدن کی بنیاد، ترقی کا محرک۔ یہ وہ شمع ہے جو اندھیروں کو دور کرتی ہے، وہ زہرہ ہے جہاں سے علم کی کرنیں نکلتی ہیں۔ زہرہ یعنی ستارہ، چمکدار ستارہ، اور وہ طاقت ہے جو انسان کو غلامی سے آزاد کرتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوموں نے تعلیم کو ترجیح دی وہ عروج کی بلندیوں کو پہنچی، اور جس نے اس کو نظر انداز کیا وہ زوال کی گہرائیوں میں گم ہو گئی۔ جیم، حدیث نبوی میں تعلیم کی عظمت کا اعلان۔ رسول اللہ نے تعلیم کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث میں 2 عظیم اصول ہیں۔ فرضیت یعنی ایک چیز ہم جیسے فرض کر لیتے ہیں، صفحہ نمبر 110 پر ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ تعلیم اختیاری نہیں بلکہ شرعی ذمہ داری، یعنی یہاں پر فرضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ جو فرض ہے یہ شرعی ذمہ داری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا۔ عمومیت، یہ فرض ہر مسلم پر، مرد عورت، غنی و غریب، شہری یا دیہاتی سب پر واجب ہے۔ آپ نے تعلیم کی فضیلت کو ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا، لیس منی الا عالم او متعلم، مجھ سے وہ نہیں ہے، یعنی مجھ سے وہ افراد نہیں ہیں سوائے اس کے کہ 2 حالتوں میں ہوں، یا تو وہ اہل علم ہو، عالم ہو، یا علم سیکھ رہے ہوں۔ یعنی پیغمبر کہتے ہیں میں اپنے امتیوں کو 2 حالتوں کے علاوہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تیسری چیز معاشرتی ترقی۔ تعلیم
یافتہ معاشرے سائنس ٹیکنالوجی انصاف میں پیش ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب علم کو اپنایا وہ دنیا کے رہنما بن گئے ہے۔ غربت اور جہالت کا خاتمہ، تعلیم غربت کو ختم کرتی ہے، امن قائم کرتی ہے، انصاف کو فروغ دیتی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکلات یہی ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں اس کے وہ کیا ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی نظر میں تعلیم کا فلسفہ، تعلیمی خدمات، خواتین کی تربیت کی پیشوا، وہ دل جس نے پہلے قرآن کی آیات سنی، وہ زبان جس نے پہلے نبوی حکمت چکھی، وہ آنکھیں جس نے پہلے وحی کے نور کو دیکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا وجود خود ایک علمی کائنات تھا جس نے خواتین کی تربیت کا پہلا مدرسہ قائم کیا۔ ان کی گود میں نہ صرف امام حسن امام حسین پرورش ہے بلکہ انسانی تاریخ کی پہلی خواتین کی درسگاہ آباد ہوئی، اور وہ پیشوا تھیں جس نے خواتین کو علم کا چراغ دیا، تربیت کا سفر شروع کیا۔ روایت میں ہے کہ ایک خاتون حضرت فاطمہ کی خدمت میں کو سوال لے کر آئی، ان لی والدتن ضعیفتن وقد لبس علیہا فی امر صلاتها شیء وقد بعثنی الیک اسألک، فاجابتها فاطمۃ عن ذلک ثم سنت فاجابت ثم سلست فاجابت الی ان اشرت فاجابت ثم خجلت من الكسرہ فقالت لا اشق علیک یا بنت رسول اللہ۔ قالت فاطمۃ ہاتی وسلی امن بدا لک ارأیت من اقتریا یوما یسعد الی السطح بحمل ثقیل وکراوہ مئۃ الف دینار ایثقل علیہ؟ فقالت لا۔ فقالت اقتریت تریت انا لکل مسئلہ واکثر باکثر من ملء ما بین الثری الی العرش لؤلؤ فاحرى ان لا يثقل علی۔ سمعت ابی رسول اللہ یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیہم من خلاء الکرامات علی قدر خزۃ علومہم وجدہم فی ارشاد عباد اللہ حتی یخلع علی الواحد منہم الف خلعۃ من نور ثم ینادی منادیا ربنا عز وجل ایھا الکافلون لایتام آل محمد ام نائشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذین هم ائمتهم ہؤلاء تلامذتکم والایتام الذین کفلتموہم ونعشتموہم فاخلعوا علیہم کما خلعتموہم خلاء العلوم فی الدنیا فیخلعون علی کل واحد من اولئک الایتام علی قدر ما اخذوہ عنہم من العلوم حتی ان فیہم یعنی فی الایتام لمن یخلع علیہ مئۃ الف خلعہ وکذلک یخلع ہؤلاء الایتام علی من تعلم منہم۔ صفحہ نمبر 114 ہے۔ ثم ان اللہ تعالی یقول اعیدوا علی ہؤلاء العلماء الکافلین للایتام حتی تتموا لهم خلاءهم وتضاعفوها فیتم لهم ما کان لهم قبل ان یخلعوا علیہم ویضاعف لهم وکذلک بمرتبتهم ممن یخلع علیہم علی مرتبتهم۔ وقالت فاطمۃ یا امۃ اللہ ان سلکا من تلک الخلاء لافضل مما طلعت علیہ الشمس الف مرہ وما فضل فانہ مشوب بالتنغیص والقدر۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، یہ حدیث لمبی ہے لیکن ہم نے پوری پڑھ دی ہے، ہو سکتا ہے کہیں پر اعرابی غلطیاں ممکن ہے ہوں۔ میری ایک کمزور ماں ہے، اب اس کا ترجمہ ہے، میری ایک کمزور ماں ہے، ان کے نماز کے معاملے میں کچھ الجھن میں پیدا ہو گئی اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے اس کے بارے میں جواب دیا
اور پھر اس نے دوسرا سوال کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر تیسرا سوال کیا، حضرت نے جواب دیا، یہاں تک کہ 10ویں سوال تک پہنچی اور حضرت نے جواب دیا۔ پھر وہ بہت زیادہ سوالات پوچھنے پر شرمندہ کہا، میں آپ پر بھاری نہیں پڑوں گی، یعنی میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، یعنی پوچھ کر کے آپ کو کے اوپر بوجھ نہیں، آپ بھاری نہیں بوجھ لکھ لو۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی، فاطمہ نے فرمایا جو بھی تمہاری مرضی ہو پوچھو۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کے لیے کرائے پر لگایا جائے کہ وہ ایک بھاری بال لے کر چھت پر چڑھے اور اس کا کرایہ 1,00,000 دینار ہو تو کیا وہ اس بار کو اٹھانے تھک جائے گا؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں ہر ایک سوال کے بدلے زمین سے عرش تک کے تمام فضا کو موتیوں سے بھرنے سے بھی زیادہ اجرت پر مامور ہوں۔ پھر تو یہ بہت زیادہ مناسب ہے کہ مجھے بھاری محسوس نہ ہو۔ میں نے اپنے والد یعنی رسول اللہ کو فرماتے سنا، بے شک ہمارے شیعوں کے علماء قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور ان پر ان کے علم کی کثرت اللہ کے بندوں کو راہ راست دکھانے میں جد و جہد کے مطابق کرامت کے اعزازی لباس پہنائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں ہر ایک شخص پر نور کے 1,00,000 اعزازی لباس پہنائے جائیں گے۔ یعنی یہ جتنے عالم ہوں گے، عالم کا مطلب جانکار، یعنی تم لوگ پڑھ لکھ لو سکھاؤ، تمہاری بھی گنتی بھی عالموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ہے نا؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھیے سب مل کر کے، جے محمد۔ اب اس کے بعد یعنی پھر ہمارے پروردگار کا عز و جل کا ندا دینے والا بلند آواز سے پکارے گا، اے آل محمد کے یتیموں کے سرپرستوں، جب وہ اپنے اماموں جو ان کے باپ ہیں سے جدا ہو جائیں تو تم نے انہیں زندہ رکھا، یعنی تم نے اماموں کے جانے کے بعد علم کو پھیلایا، اس کی کفالت کی، لوگوں کو سکھایا۔ یہ تمام لوگ تمہارے شاگرد ہیں اور وہ یتیم جن کی تم نے سرپرستی کی اور انہیں زندہ رکھا تو تم ان پر دنیا میں جیسے علم کے اعزازی لباس پہنائے تھے اسی طرح ان پر اعزازی لباس پہناؤ۔ تو وہ علماء ان تمام یتیموں میں سے ہر ایک پر جتنا علم انہوں نے ان سے حاصل کیا تھا اس کے مطابق اعزازی لباس پہنائیں گے، یہاں تک کہ ان یتیموں میں جس کا مطلب وہ یتیم ہیں کچھ ایسے ہوں گے جن پر 101,00,000 اعزازی لباس پہنائے، یعنی 101,00,000 کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی 1,01,00,000، یعنی اگر یہ سیدھے 1,01,00,000 لکھ دیتے کیا دقت تھی؟ اعزاز یعنی جو یعنی ایوارڈ دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، سمانت کرنا، سمان جو کیا یتیم؟ یتیم خالی وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہے، یتیم وہ ہے جو جاہل ہے، یتیم وہ ہے جس نے سیکھا نہیں، یتیم یہ سب اس معنی میں ہے۔ اور اسی طرح ان یتیموں میں سے جنہوں نے ان سے دوسرے لوگوں سے علم سیکھا ہوگا وہ بھی ان پر اعزازی لباس پہنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان علماء پر جنہوں نے یتیموں کی سرپرستی کی واپس جاؤ اور ان کی اعزازی لباس مکمل کرو اور ان میں اضافہ کرو، تو ان کے لیے وہ اعزازی لباس مکمل کیے جائیں گے جو انہیں دوسرے یتیموں پر پہنانے سے پہلے حاصل تھے، اور ان میں اضافہ کیا جائے گا اس طرح ان کے درجے کے مطابق جن پر اعزازی لباس پہنائے گئے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ فاطمہ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، ان اعزازی لباسوں میں سے ایک سود بھی اس سے بہتر ہے کہ سورج 1000 بار طلوع ہو، اور جو بھی دنیاوی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں فاضل ہیں، وہ تکلیف اور پریشانی سے آمیختہ ہیں۔ یعنی اگر وہاں کی ایک نعمت سوئی کے برابر بھی رکھ دیا اور سورج اس کے اوپر وہ کرے تب بھی یعنی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ عصر حاضر میں تعلیم کی اہمیت۔ آج جب دنیا ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت یعنی AI کا جو دور ہے اور عالمی مسائل سے دوچار ہے تو تعلیم کی ضرورت سے زیادہ کوئی وقت نہیں، لیکن یہاں ایک چیلنج ہے، کیا ہم تعلیم کو صرف نوکری کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ خطرہ، اگر تعلیم صرف کمائی کے لیے ہو تو یہ انسانیت کو مادیت کا غلام بنا دے گی۔ آج زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے کہتے ہیں پڑھی لکھی ہو اور تم کوئی جاب نہیں کر رہی ہو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے پڑھا لکھا اس لیے تھا تاکہ ہم غلامی کریں، تاکہ ہم نوکری کریں۔ سمجھ آیا؟ تو یہی چیز ہے کہ آج یعنی انسان کو مادیت کی طرف جو چیزیں لے کر کے جا رہی ہیں یہ غلام بنا دے رہی۔ حل، تعلیم کو اخلاقی، روحانی اور انسانی قدروں سے جوڑنا ہوگا۔ تعلیم ایسا سرمایہ جو کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ جب ایک پڑھا لکھا باپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجتا ہے تو وہ پوری نسل کو روشنی کا راستہ دیتا ہے۔ در حقیقت تعلیم وہ نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے، وہ طاقت ہے جو ظلم سے نجات دلاتی ہے، اور وہ امانت ہے جو اللہ نے انسان کو سونپی ہے۔ جو قوم تعلیم کو ترجیح دے گی
وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی، اور جو اسے نظر انداز کرے گی وہ تاریخی غفلت کا شکار بنے گی۔ چلیں ہم سب مل کر تعلیم کا علمی جشن منائیں اور اس کی فضیلت کو فروغ دیں اور اپنے معاشرے کو علم یافتہ بنائیں۔ علم کے بغیر زندگی موت ہے۔ حضرت زہرا کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ تعلیم وہ طاقت ہے جو خواتین کو غلامی سے آزاد کرتی ہے، معاشرے کو ظلم سے نجات دیتی ہے اور انسانیت کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ چلیں ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعلیم کو ایک انقلابی نظام جس کی بنیاد علم و عمل اور اخلاق پر ہو بناتے ہیں۔ اس کے بعد خاندانی کردار اور ذمہ داریاں۔ الف، غیر متوازن ذمہ داریاں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں پر ایک خاتون جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے ان بوجھوں سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داریاں لاد دی جاتی ہیں۔ جیسے عورتوں کا کام ہے گھر کے اندر ساری ذمہ داریاں سنبھالنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں جاؤ تم آٹے کی بوری اٹھا لانا، باہر سے جاؤ تم سبزی لینا، جاؤ تم کپڑے خرید لانا، وہ دونوں ہاتھوں میں لدی پھنی چلی آ رہی۔ کہا یہ ایکسٹرا بوجھ ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کو یہی پسند ہے کہ وہ باہر سے لدی پھنی آئیں تاکہ چار لوگ دیکھیں یہ بہت زحمت کش ہے، اس کا شوہر تو بالکل ہی کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری مثالیں آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جہاں پر ایک خاتون کو اس کی بوجھ سے زیادہ ذمہ داری نہیں دینی چاہیے۔ خاتون ہے، خاتون کے حساب سے رہے، وہ مرد بننے کی کوشش نہ کرے کہ معلوم لیا وہ بوریاں سر کے اٹھا کر کے لیبری کرنے لگے۔ کہا نہیں، خاتون ہے، خاتون رہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تشدد اور استحصال، عورت کے اوپر سختی کرنا، اس کا مس یوز کرنا۔ صحیح ہے؟ گھریلو تشدد اور سماجی استحصال کا خطرہ، اگر گھر کے اندر تشدد ہوگا تو یہ جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ سوچیں گے کہ میں بڑا ہوں۔ اس لیے تم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی بڑی بہن کو اٹھا کے پیٹ دیتا ہے۔ کیوں پیٹ دیتا ہے؟ وہ ریزن یہی ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ اگر انسان لڑکا ہے تو اسے فوقیت لڑکی کے اوپر حاصل ہے، اگر انسان مرد ہے تو اسے عورت کے اوپر فوقیت حاصل ہے، جبکہ اسلام نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے، سختی سے مخالفت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر اگر ایک بھائی کو بہن ڈانٹ دے تو ماں بہن کو پیٹ دیتی، لیکن اگر وہی بھائی بہن کو مار دے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ہنس کر کے رہ جاتی ہے، ارے بھائی یہ تمہارا چھوڑو تو یہ تمہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی مینٹالٹی ہے جو بچپنے میں اس کو پروان چڑھاتی ہے ایک فوقیت کا۔ تو یہاں سے تشدد اور استحصال کا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ گھر وہ پناہ گاہ ہے جہاں محبت، امن، انصاف کی بنیاد ہونی چاہیے، لیکن جب خواتین پر غیر متوازن گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو یہ پناہ گاہ جیل بن جاتی ہے۔ اسلام نے خواتین کی گھریلو ذمہ داریوں کو ایک سنت اور عبادت قرار دی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ ذمہ داریاں انصاف اور تعاون کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ انصاف کیسے ہوگا؟ یہ انصاف کی ہم مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک گھر کے اندر بھاوج بھی ہے، نن بھی ہے، تو ایک دن کا کام بھاوج کرے، ایک دن کا پورا کام نن کرے، اور نن اکیلی ہے تو الٹرنیٹ حساب سے کرے، اور اگر کئی ایک ہیں تو ایک ایک دن گھر کو تقسیم کار کر دیں، تاکہ یہ ہے گھریلو عدالت اور عبادت میں تقسیم کرنا۔ نہ ایک ہی بھاوج آ گئی، اس کا کام ہی ہے خالی کچن میں لگے رہے اور جتنی نندیں ہیں سب بیٹھ کر کے اس کے اوپر آرڈر دیتی رہے۔ کہا نہیں، تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ ایک دن تم کام کرو، ایک دن یہ کام کریں، کیونکہ سیرت فاطمی میں یہی پایا گیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ایک دن کا کام پورا وہ کرتی تھی اور ایک دن کا پورا کام کنیز فضہ کرتی تھی، تاکہ انہوں نے کنیزی میں بھی عدالت سے کام لیا تھا۔ صحیح ہے؟ تو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت جو سنت ہے وہ اس طریقے سے ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داریاں انصاف اور تعاون کے تحت ہونی چاہیے، نہ کہ دباؤ یا استحصال کے تحت۔ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت سے سبق ملتا ہے، لیتا ہے نہیں، یہاں ملتا ہے، اور معاشرتی سطح پر اصلاحی تجاویز پیش کرتا ہے۔ ایک، گھریلو ذمہ داریوں کا اسلامی تصور عبادت نہیں امانت ہے۔ اب یہاں پر لفظوں کا ذرا سا ہیر پھیر ہوتا ہے کہ عبادت نہیں امانت ہے، جتنی بھی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں عبادت کے ساتھ ساتھ امانت ہے۔ بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ گھر کے میں جب کام کرتی ہیں تو غصے میں نقصان کرتی ہیں، کہیں دودھ
उबाल दिया, कहीं उठा करके कप पटक दिया, कहीं मालूम दिया पूरा पतीला उठा के छोड़ दिया, कहीं बर्तन मारे थी 2 कप तोड़ दिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, यानी ये वही चीज है कि जो घर के तमाम चीजों को वो अमानत नहीं समझ रही, वो सोचिए हमें तो करना है, लाओ तोड़ते रहो, ये शौहर में अपना लाते रहेंगे। बात और सब नहीं, बात ऐसी भी होती हैं जो यानी अनजाने में नहीं जानबूझ करके तोड़ती रहती, गिराती रहती, ताकि वो पूछे क्या हुआ, यानी कुछ नहीं, वो हाथ में चोट लग गई थी इसलिए बर्तन गिर गया, यानी खुद अपना हाथ भी मार लेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, यानी जमाने में दिखती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई काम की तकसीम है तो वो इबादत में अमानतदारी से काम होना चाहिए। इस्लाम ने घर को मक्तबा और परवरिशगाह करा दिया, यानी घर के अंदर जैसा हम सलूक रखेंगे वैसे ही रहेगा। जहां खवातीन का किरदार मोहतरम है, लेकिन ये किरदार एक तरफा नहीं होना चाहिए, यानी सबके लिए होना चाहिए। घर जन्नत का दरवाजा है। घर सिर्फ दीवारों छत का मजमुआ नहीं, बल्कि इंसानी रूह की पहली पनाहगाह है, जहां दिल की धड़कनें आवाज की जंजीरों से आजाद होकर रक्स करती हैं, जहां आंखों में ख्वाबों के पर लगते हैं और जहां मोहब्बत की लहरें खामोशी से साहिल छूती हैं। घर वो जमीनी जन्नत है जिसकी हर नाली में अमन का सराब और हर कोने में रहमत का साया बसा होता है। यहीं से आसमानी जन्नत की राह अव्वली निशानी होती है। ये लिख लो, लफाजी है, मजलिस में काम देगी, नोट कर लेना। जहां एक माँ की दुआ दरवाजे की लकड़ी को नूरानी बनाती है, बच्चों की हंसी फर्श को गुलाबों से आबदार करती है और एक बाप की मोहब्बत छत को सितारों का साया बनाती है। घर इंसान की पहली इबादतगाह है, जहां वो बिना किसी फर्ज के सिर्फ इसलिए सजदा करता है कि उसे अपने रब की यादें अपनों के चेहरों पर नजर आती हैं। इसलिए कहा जाता है जन्नत के दरवाजे गुनहगारों के लिए बंद है, मगर जन्नत का दरवाजा हर दिल शिकस्ता के लिए खुला है। ये वो दरवाजा है जिसके पीछे खुदा की मोहब्बत और बंदों की खिदमत का सरमाया छिपा होता है। पैगंबर ने फरमाया, इन्ना लिद्दार शरफन व शरफुहा साहतुल वासिआ वल खुलता उस्सालिहुना व इन्ना लहा बरकतन व बरकतुहा जूदतन जौदतन जूद होना चाहिए। मौज़हा व वसाअतु साअतहा व हुस्नु जवारहा जीरानहा, यानी घर की इज्जत होती है, घर की इज्जत उसकी कुशादा सहन है और अच्छे रिश्तेदारों में है। घर में खैर बरकत होती है और उसकी बरकत उसका अच्छा मकाम, कुशादगी और अच्छे पड़ोसी हैं। यानी इस तरीके से अगर एक घर, कब घर वो बनता है, जब वो घर एक सुकून का मरकज बन जाए। जिम्मेदारियों का मकसद अमानत अदा करना है। कुरान करीम ने खवातीन को हाफिजातुल लिल गैब कहा है, यानी पोशीदा चीजों की निगहबान करार दिया है। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैब बिमा हाफिजल्लाह, यानी नेक खवातीन मुती होती हैं और अल्लाह के तहफ्फुज के साथ पोशीदा चीजों की निगहबान होती हैं। हाफिजातुल लिल गैब का मतलब सिर्फ घर का इंतजाम नहीं, बल्कि खानदान की इज्जत, माशरती इक़दार और इस्लामी तालीमात की हिफाजत है, यानी वो किसी गुनाह में मुलव्विस नहीं होती हैं। 2 गैर मुतवाज़िन जिम्मेदारियों का इस्लामी रद, यानी इंसाफ का उसूल। इस्लाम ने खवातीन की घरेलू जिम्मेदारियों को मर्दों के साथ तकसीम और ताउन का दर्जा दिया, न कि एक तरफा बोझ। अलिफ, मर्दों की जिम्मेदारी किफालत और मुआविनत यानी मददगार, कोऑपरेटिव। कुरान ने मर्दों पर किफालत यानी खानदान की देखभाल का फर्ज डाला। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, मर्द खवातीन पर सरबराह हैं इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी और उन्होंने अपने माल खर्च किए। ये आयत मर्दों को सरबराह बनाती है, लेकिन इसकी शर्त इन्फाक है, ना कि माली दवा। इंफाक का मतलब यानी औरतें हैं, तुम इनका ख्याल रखो, इनके बनाव सिगार का, इनकी जरूरियात का, यानी इनके ऊपर खर्च करो, ना ये कि इन्हें दबा करके रखो। यानी ये चीजें हैं। क़व्वामूना अलन्निसा का मतलब ये होता है बेगैर मुतवाज़िन बोझ, यानी जुल्म की शक्ल। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तकुन अब्दा गैरका वक़द जअलकल्लाहु हुर्रन, तुम में से कोई किसी का गुलाम ना बने क्योंकि अल्लाह ने तुमको आजाद पैदा किया है। यह हदीस साबित करती है गैर मुतवाज़िन जिम्मेदारियों का बोझ डालना गुलामी की शक्ल है, जो इस्लाम में हराम है। सही है। हजरत फातिमा ज़हरा का नमूना मुतवाज़िन निज़ाम। हजरत ज़हरा की घरेलू जिंदगी इंसाफ और ताउन का अमली नमूना है। ज़हरा का लक़ब दरख्शां था, दरख्शां यानी चमकदार,
ان کی زندگی کا ہر لمحہ نورانی تھا، ایک نظام جس میں انصاف اور تعاون کے دو ستون آسمان اور زمین کو جوڑتے تھے۔ حضرت فاطمہ کا گھر محض دیواروں کا مجموعہ نہ تھا بلکہ تقدیر کا محرک تھا، یعنی جہاں پر آ کر کے تقدیریں حرکت میں آ جاتی، تقدیریں سنورتی تھیں، جہاں خانہ داری کی ذمہ داریوں نے انسانی فطرت کو الہامی مقاصد سے جوڑ دیا تھا۔ وہ جب چولہے کے آگے کھڑی ہوتی تھی تو آگ میں انصاف کے شعلے جلتے تھے، خود کو کم دینا، دوسروں کو زیادہ دینا، اور جب حضرت علی کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے زمین جوتتے تھے تو تعاون کی دھاریاں کھلتی تھیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے، یعنی وہ خود جناب زہرا کیا کرتی تھی، آ کر کے ان کی مدد کرتی تھی۔ ان کی زندگی میں کم اور زیادہ کا توازن وہ تھا کہ جس میں مٹی کو سونپ کر پختہ بنایا، محبت کو تقسیم کر کے جنت کی چابی بنایا، اور وہ ایسا متوازن نظام تھا جس نے گھر کو خانقاہ بنا دیا۔ خانقاہ یعنی پاکیزہ جگہ، اور خانقاہ کو گھر جہاں ہر کام عبادت تھا اور ہر عبادت انسانیت کی خدمت۔ نتیجہ گھر عدالت کا مرکز۔ غیر متوازن گھریلو ذمہ داریوں کا مسئلہ در حقیقت انسان کا بحران ہے، نہ کہ ذمہ داریوں کا بحران۔ اسلام نے گھر کو جنت کا دروازہ بنایا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مرد کفالت کا فرض ادا کرے، خواتین کی ان کی محنت کا احترام کیا جائے اور کاموں کی تقسیم ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت ثابت کرتی ہے کہ متوازن گھر وہ گھر ہے جہاں خواتین کی ذمہ داریوں کا احترام ہو، مردوں کی معاونت، اور سب کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ چلے ہم سب مل کر اپنے گھروں کو انصاف کا مرکز بنائیں، جہاں خواتین کی محنت کو عبادت سمجھا جائے، مردوں کو معاون سمجھا جائے، بچوں کو تربیت یافتہ بنایا جائے۔ کہاں کی جنت ماں کے پاؤں تلے ہے، لیکن اس جنت کی بنیاد عدالت ہونی چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی جب ہم ایک دوسرے کو نیکیوں پر کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ اخلاقی انحطاط، یعنی اگر کسی سے کچھ تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہاں پر یعنی یہ بھی حل ہوگا کہ فاطمی کے در معاصر بحران کا جہانی حل، یعنی جب سیرت فاطمہ ہماری نظر میں ہوگی تو ہم سے اخلاقی غلطیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا نے یہی کہا ہے کہ مردوں میں سب سے بہترین مرد وہ ہے کہ جو وہ نامحرم کو نہ دیکھے، اور عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ تو اس طریقے سے یعنی اخلاقی انحطاط کو کیا کیا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے۔ آج کا انسانی معاشرہ اخلاقی انحطاط یعنی گرنے سے مراد کیا ہے، یعنی جسے پستی کہتے ہیں نا، اس چیز کو ایسے دھندے میں گرا ہے جس نے انسانی ہمیشگی، روحانی بلندی اور معاشرتی استحکام کو چھین لیا۔ بےہودگی، خود غرضی، ظلم، جھوٹ اور رشتوں کا احترام نہ کرنا ایسے زہر ہیں جو انسانی تہذیب کی جڑوں کو کھا رہے ہیں۔ اس تاریک دور میں حضرت فاطمہ کا فاطمی کردار ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں ہر بحران کا حل ممکن ہے۔ ایک، عفت اور حیا، بےہودگی کا دفاع، یعنی اگر ہمیں برائیوں کا دفاع کرنا ہے تو ہمیں پاکیزگی کو اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں پاک دامنی کے دامن کو کیا کرنا پڑے گا، تھامنا پڑے گا۔ عفت وہ پوشیدہ چادر ہے جو انسانی فطرت کے نقوش کو محفوظ رکھتی ہے، اور حیا وہ دھارا ہے جس میں روح کی پاکیزگی بہتی ہے۔ دونوں کا مجتمع حضرت فاطمہ کی شخصیت میں تجلی پاتا ہے، یعنی اگر ہمیں عفت اور حیا دیکھنی ہے تو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو دیکھیں۔ وہ ایسا وجود تھا جس نے بےہودگی کے ہر خدشے کو اپنی ذات کی روشنی سے محو کر دیا۔ خدشہ یعنی ڈر کو، یعنی سیرت فاطمی سے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ جہاں ان کی خاموشی بھی ایک زبان تھی، ان کا گھر ایک محراب، ان کے چادر انسانی عزت کی ڈھال۔ حضرت زہرا کی حیا محض شرمندگی نہ تھی بلکہ تقدس کا علم تھا جس نے انہیں وجود کی قیمت بتائی اور دوسروں کو بھی اس قیمت کا احساس کرایا، اور وہ جب بھی سامنے آتی تو بےہودگی کے اندھیرے خود بخود زائل ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کی ہر حرکت میں کم اور زیادہ کا توازن تھا۔ نظر میں کم لیکن دل میں زیادہ، ظاہر میں کم لیکن باطن میں زیادہ۔ یہی وہ شفاف علاج تھا جس نے انسانیت کو اپنے اصل مقام سے جوڑا اور بےہودگی کو اپنی اصلیت میں بے اثر کر دیا۔ قال ابو جعفر فاطمۃ سیدۃ اہل الجنہ وما کان خمارها الا هكذا واومأ بيده الى وسط عضده۔ امام محمد باقر صاحب نے فرمایا فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، ان کا مقصد لمبا اور بازوؤں تک تھا۔ ان کا مقصد کہہ رہے ہیں، ان کا مخنا جو تھا کہاں تک تھا، لمبا بازوؤں تک تھا۔ ہم کہاں تک پہنتے ہیں، یہ مخنا حقیقت میں یہ بازو یہ کہلاتے ہیں، یہاں تک آنا چاہیے، یعنی اب جب اس کو آئے گا تو ہمارا سب کیا ہو جائے گا، سر سے لے کر کے
یعنی سب ڈھک جائے گا. تو یہ یہاں پر امام اس چیز کو بتاتے ہیں. تو اگر ایک خاتون مخنا کرنا چاہتی ہے، پہننا چاہتی ہے، تو اسے پورا سچ لے کے یہ اس سے یعنی اس کی کمر تک آنا چاہیے. صحیح ہے؟ تب یہ بازو آئیں گے یہاں تک. صحیح ہے؟ اے خاتون، آپ کو فاطمہ کی جانب سے اس طرح خطاب ہے کہ عورت کا سب سے قیمتی جوہر حجاب کی حفاظت ہے. عورت کے لیے اپنے بدن اور بالوں کو نامحرموں سے چھپانا واجب ہے. حضرت زہرا حجاب اور عفت کا نمونہ ہے. چادر بھی مکمل اور برتر حجاب شمار ہوتی ہیں. بے شک اس خاتون کا مخنا سینے اور بازوؤں تک پہنچتا تھا. یہ ان کے حجاب کی ایک اور مثال ہے. حضرت زہرا کی محبت اور دوستی کے دعوے داروں پر لازم ہے کہ اس معاملے میں بھی عصمت و حیا کے پیکر کی پیروی کریں. قناعت اور توکل. خود غرضی کا علاج، یعنی اگر ہم خود غرضی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو قناعت اور توکل کو اپنانا پڑے گا. قناعت وہ فن ہے جس میں کم سے کم کے ساتھ خوش رہنا سیکھنا. آج ہر عورت کم پہ راضی ہی نہیں ہے. اسے جتنا مل جاؤ حل من مزید، یعنی اس کا جہنم جو فیشن کا ہے وہ کبھی پر نہیں ہوتا. لیکن بعض خاتون ایسی ہیں جو واقعی شاکر اور صابر ہوتی ہیں کہ جو فیشنی سادگی کو پسند کرتی ہیں. تو بعض خاتون ایسی بھی ہیں. رکھو فون، کوئی بات نہیں. انہیں پتا ہے کلاس 4 بجے تک کا ہے اگر امی ہے، چونکہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے میسج جاتا ہے کب سے لے کے کب تک ہے، تو اس بیچ میں گھر والوں کا فون نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ بہانے بنانا کہ امی اور تمی وہ سب نہیں مان سکتے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. چونکہ گھر والوں کو پتا ہے، میسج معلوم ہے نہیں کہ 2 سے 4 کلاس لگے گا، تو یہ 3:45 بجے فون کیسے آیا؟ کہو بتاؤ. خیر، یہ ایک وہ ہے کہ بیٹا کلاس کے دوران فون ریسیو نہ کیا کیجیے. کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے. ایک صلوات پڑھیے. تو یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر یہ چیزیں تھی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حل من مزید کی صورت میں ہیں. کہ جتنا بھی کل قیامت کے دن جب انسانوں اور جانور پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی حلم تلاتے، کیا کچھ اور ہے جو ہمیں دیا جائے؟ حل من مزید، یعنی کچھ اور دیا جائے. تو اس کا مطلب جہنم میں جو چیزیں جائیں گی وہ انسان اور پتھر جائیں گے. یہ ہے جہنم کی خوراک، یعنی ان کو ایندھن بنایا جائے گا. تب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. وہ جو ہم پڑھ رہے تھے حلم تلاتے، یہ سورہ یاسین میں جا کر کے دیکھیے گا تو وہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. خیر، اب یہاں پر یعنی خود غرضی کا علاج جو ہے وہ توکل ہے، اور آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. اب یہاں پر توکل وہ مقام ہے جہاں خدا پر بھروسہ کرنا ہے. 125 صفحہ. انسان کی طاقت بن جاتا ہے. دونوں کا مجتمع حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں خود غرضی کے ہر طوفان کو ساکت کرتا ہے. وہ ایسا وجود تھا جس نے خود پرستی کے ہر سوال کو اپنی سادگی کے جواب سے خاموش کر دیا. جہاں ان کے ہاتھوں کی کھجوروں میں قناعت کی مہک تھی اور ان کی دعاؤں میں توکل کی گہرائی. حضرت زہرا نے جب بھی مادی دنیا کی خواہشات کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے رضا کا پہرا اور توفیق کا سہارا اٹھایا. ان کی زندگی میں خود غرضی کا کوئی مقام نہ تھا کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر چکی تھیں. جہاں ان کی ضروریات محض طلب تھیں لیکن ان کی خوشیاں عطا تھیں. جہاں ان کے پاس کم تھا لیکن ان کے پاس خدا تھا. یہی وہ شفافی علاج تھا جس نے انسانیت کو خود غرضی کے اندھیرے سے نکال کر قناعت کی روشنی میں اور توکل کے ساحل تک پہنچا دیا. کیونکہ ہر چیز کو اگر ہم قناعت کی طرف کریں گے تو کم بھی ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں قناعت کے ساحل تک پہنچا دے گا. امام رضا علیہ السلام سے حدیث لما سئل عن القناعة القناعة تجتمع الى صيانة النفس وعز القدر وترك المؤونة الاستكثار والتعبد لأهل الدنيا ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان اما متعلل متعبد يريد اجر الاخرة او کریم متنزہ
ان لعام الناس، یعنی قناعت، خوشی، عزت، زیادہ خواہشوں کی محنت سے نجات، دنیا پرستوں کی بندگی سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ قناعت کا راستہ صرف دو قسم کے لوگ طے کر سکتے ہیں، یا تو وہ عبادت گزار جو آخرت کا اجر چاہتا ہے، یا وہ بزرگ شخص جو حقیر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ 3، صداقت اور انصاف، جھوٹ اور ظلم کا خاتمہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت ایک ایسی شاہکار ہے جس نے صداقت کے ستاروں کو چمکایا، انصاف کے پھولوں کو خوشبو دی اور جھوٹ اور ظلم کے تاریک طوفانوں کو ختم کر دیا۔ وہ خواتین کی عظیم ترین مثال ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، حق کے لیے جدوجہد کی اور سچائی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کے راستے میں ہر قدم اہم ہے، اور جھوٹ اور ظلم کے سامنے سر جھکانا نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنا۔ ان کی سیرت ہمیں ایسی راہ دکھاتی ہے جس پر چل کر ہم نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی انصاف اور سچائی کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ رہیں گے صداقت کا پیکر، انسانیت کا، انصاف کا شاہکار اور جھوٹ اور ظلم کا لازوال خاتمہ۔ یعنی جب ہم ان چیزوں وہ کر دیں گے تو صداقت اور انصاف خود بخود اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ فدقیہ صرف ایک تاریخی بیان نہیں بلکہ صداقت کی زندہ مجسمہ اور ظلم کے خلاف لازوال احتجاج ہے۔ جب فدق کا حق ان سے چھینا گیا تو وہ مسجد نبوی میں کھڑی ہو کر نہ صرف اپنے حق کی دفاع کی بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انصاف کا دعویٰ پیش کیا، اور ان کا ہر لفظ سچائی کے چمکتے ستاروں کی طرح تھا۔ ان کا یہ خطبہ ظلم کے خلاف ایک دھماکہ خیز انقلاب تھا۔ یہ صرف مظلومیت کی ندا نہیں تھی بلکہ باطل کے خلاف حق کی جلالت تھی۔ ان کی آواز آج تک تاریخ میں گونجتی ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس نے ثابت کیا کہ صداقت ظلم کی سب سے بڑی تلوار ہے اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا ایمان کا اصل مقام۔ عفاف و حجاب، حضرت فاطمہ زہرا کی نظروں میں وہ آنچل جس نے زمانوں کی گلیوں میں اپنی دھوپ چھپائی، وہ نقاب جس نے انسانی تاریخ میں عفت کے مقام کو مستقل کیا۔ فاطمی حجاب صرف کپڑوں کا نام نہیں بلکہ وہ روحانی سرمایہ ہے جس نے حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت کو جنت کی خواتین کا سردار بنایا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا حجاب روحانی انقلاب ہے۔ اسے اپنانے کے لیے قلب سے محنت کی ضرورت ہے، دفاع سے سمجھ کی ضرورت کی، اعمال سے عمل کی ضرورت کی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں فاطمی حجاب، یعنی جسمانی سے روحانی تک، یعنی جسم سے روح تک، یعنی ہمارا لباس جو ہوگا جسم ڈھانپنے سے ہماری روح بھی کیا ہونی چاہیے؟ چھپی ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ کا حجاب جسم کی پوشیدگی سے شروع ہو کر روح کی بلندی تک پہنچتا ہے۔ دعا رسول اللہ فاطمہ وکانت اذا سمعته اجابته فاجابته فی عبادہ محتجزۃ بنصفها والنصف الآخر علی راسها۔ پیغمبر نے حضرت فاطمہ بلایا، حضرت زہرا عبائے خاصہ اوڑھے ہوئے تشریف لائیں جس کا آدھا حصہ انہوں نے کمر پر لپیٹا ہوا تھا اور دوسرا حصہ سر پر سجا ہوا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا آج کی عورتیں جب کام کرتی ہیں آدھا حصہ کمر میں لپیٹیں آدھا حصہ سر پہ ڈال لیتی ہیں؟ بھائی بتاؤ کیا مطلب اس کا؟ کون بتائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ حدیث اس چیز کو بیان کرنا چاہتی ہے کہ سر سے لے کر کے ہمارے کمر کے نیچے تک کا حصہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈھکا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تہذیب ہے، تہذیب فاطمی، یعنی جسم سے لے کر روح تک ڈھکی ہونی چاہیے۔ یہ وہ حجاب ہے جو اللہ کی تعظیم کا آئین ہے، جو عزت نفس کا دفاع ہے، جو روحانی نور کا چراغ ہے۔ فاطمی حجاب کی 3 جہتی عظمت۔ پہلی جہت اللہ کی محبت کا اظہار، یہ وہ عہد ہے جو دل سے نکلتا ہے، جو محبت میں ڈوبا ہوا ہے، جو عبادت کا مقام رکھتا ہے۔ دوسری جہت عزت نفس کا قلعہ، وہ حجاب جس نے حضرت فاطمہ کو ظلمتوں سے بچایا۔ قال رسول اللہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، یہ وہ قلعہ ہے جو عورت کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، جو بد نظریوں سے بچاتا ہے، جو انسانیت کی قدر قائم کرتا ہے۔ تیسری جہت روحانی کمال کا آئین، وہ حجاب جس نے حضرت فاطمہ کو جنت کی سردار بنایا۔ لا اتت خمارها على راسها واشتملت بجلبابها واقبلت في لمة من حفاظتها ونساء قومها تتعوذ ذیولها، یہ وہ آئین ہے جو تقوی کا لباس ہے، جو دایت کا نور نہیں، غلط ترجمہ کیا ہے، یعنی یہاں پر اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی یہ وہ آئین، روحانی کمال کیا ہے؟ یعنی تقوی کا لباس ہے، جو دایت یہاں پر کوئی لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ راز سے جواب دیا۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا انہوں نے کہ مطلب
کہ اس میں یہ ہے، یہ جملہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ کیا ہے. اس کا ترجمہ ہم کیے دیتے ہیں کہ جس اعتبار سے لا اتت خمارہا علی راسہا، یہ جب بھی آتی تھی تو یہ ان کا سر چادر سے کیا رہتا تھا؟ ڈھکا رہتا تھا. واشتملت بجلبابہا، اور جو اوڑھنی ہوتی تھی اس سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کرتی تھی؟ ڈھکے رہتی تھی، شامل. وَأَقْبَلَتْ فی لمتن من حقدہا، اور اس کے بعد یہ جو چیزیں تھی یہ پورے گردن کے حصے سے کیا ہوتا تھا؟ لپٹا ہوتا تھا. وَالنِّسَاءِ قَوْمِهَا تَتَعُوذُ لہا، اس کے بعد یعنی یہ چیزیں جو تھی تمام عورتوں میں رائے نہیں تھی، یہ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت سے تمام عورتوں میں یہ پردہ پھیلا ہے. یعنی یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا ہے. تو جو تقوی کا لباس ہے، جو ہدایت کا نور ہے، اس کو صحیح کر لو، ہدایت کر لو اسے، ہدایت کا نور ہے جو جنت کی کلیدی ہے. اس کے بعد اصل حاضر میں فاطمی حجاب کی تازگی. آج جب نسوانی اشیائیت نے تمہاری کیا ترجمہ کیا ہے، صحیح ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ آج جب نسوانی عیسائیت نے عورت کو بازار، اشیاء ہے نا، اشیائیت انہوں نے کر دیا، اشیاء خود جمع ہے اور انہوں نے جمع کی جمع کو بنا دیا ہے. آج جب نسوانی اشیائیت، اشیاء کر لو تم، یعنی جو چیزیں ہیں عورتوں کی، جو چھپانے کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کیا کر لیا گیا ہے؟ بازار بنا دیا گیا ہے. فاطمی حجاب کا ضد ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی فاطمہ نے حجاب کرنا سکھایا اور لوگوں نے حجاب کو اتروانا سکھایا. یعنی اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے، ٹھیک ہے. وہ آزادی کی آواز ہے، وہ عزت کا اعلان ہے، وہ انسانی کمالات کا نشان ہے. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنَّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ فَقَالَتْ مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ من ان لا ترى رجلا ولا يراها. رسول اللہ نے ہم سے فرمایا عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا. پھر میں نے یہ بات فاطمہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا عورت کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ وہ نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ. یہ کس نے کہا؟ سوال کس نے کیا؟ رسول خدا نے. رسول خدا کو جواب جب نہیں ملا تو اس چیز کو فاطمہ کو کس نے بتایا؟ مولا کائنات نے. یہ اس لیے ہم وہ کہہ رہے ہیں تاکہ اگر یہ گھما دیا جائے سوال تو یہ ذہن میں رہے کہ مطلب یہ والی بات پیغمبر نے تو کہی کہ کون ہے کہ مطلب جو سوال کیا گیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، تو وہاں پر جواب علی نے نہیں دیا بلکہ علی نے آ کر کے فاطمہ سے پوچھا کہ کیا ہے، تو فاطمہ نے اس کا جواب دیا اور علی نے جا کر کے بتایا. سمجھ آیا؟ یہ اشارہ اس لیے ہم نے کر دیا. یہ وہ چاند ہے جو تاریکیوں میں چمکتا ہے، جو راہ دکھاتا ہے، جو امید دیتا ہے. فاطمی حجاب ایک شاعرانہ تصویر. وہ آنچل جسے فاطمہ نے اپنے سر سے لگایا، وہ نقاب جس نے ان کی پاکیزگی کو چھپایا، وہ چادر جس نے ان کی عظمت کو نمایاں کیا. یہ صرف حجاب نہیں، یہ تو محبت کا دامن ہے، عزت کا سپر ہے، روحانیت کا چراغ ہے. اختتام ایک دعوت. حضرت فاطمہ کا حجاب زمانوں کا چراغ ہے. اسے اپنانے کے لیے دل سے محبت کی ضرورت ہے، دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اعمال سے عمل کی ضرورت ہے. نبی اکرم نے فرمایا تمہاری عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے. النبی فقال ان خیر نساؤکم الولود الودود العفیفۃ العزیۃ فی آلها ذلیلۃ ما بالها المتبرجۃ ما زوجها الحسان على غیرها التي تسمع قوله وتطيع امره واذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل کا تبذل رج. اولاد والی ہو، یعنی بہترین عورت کون ہے؟ اولاد والی ہو، محبت کرنے والی، پاک دامن ہو، اپنے گھر والوں میں عزت والی ہو، شوہر کے سامنے خوش اخلاق ہو، شوہر کے لیے خوبصورت ہو، یعنی سجنے سنورنے والی، شوہر کے لیے غیر مردوں کے لیے محفوظ ہو، جو اپنے شوہر کی بات سنے، یعنی ان کا کہنا مانے، اس کا حکم مانے، اور جب وہ تنہا ہو تو اس کی خواہشات پوری کرے لیکن خود کو مردوں کی طرح ذلیل نہ کرے. یعنی جیسے بہت ساری عورتوں کو دروازے پر جا کر کے وہ آؤ بہن چغلی کریں، دیکھا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
अल्लाहुम्मा, परवदिगारा हमें फातमी हिजाब का दर्स दे, हमें उसे समझने की तौफीक अता फरमा, हमें उसे अपनाने की ताकत बख्श और हमें उसके नूर से रोशन कर। आमीन या रब्बल आलमीन। फातमी हिजाब की अजमत के सामने खवातीन को सर झुकाने की दावत देता है। ये वो आंचल है जिसने तारीख में अपनी जगह बनाई और आज भी वही जगह रखता है। इसे अपनाने वाले हर दौर में इज्जत व वक़ार के हामिल है। नतीजा सीरत फातमी की हिकमत और मुस्तक़बिल की तश्कील एक मुतवाज़िन और खुशहाल माशरे की किलीद है। यानी अगर हिजाब रहेगा तो माशरा कामयाब रहेगा, अगर हिजाब रहेगा तो इज़्दिवाजी जिंदगी कामयाब रहेगी। असर हाजिर की तेज रफ्तार जिंदगी ने इंसान के अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ कर रख दिया। हम मादी लिहाज से तो तरक्की याफ्ता हुए लेकिन रूहानी और अखलाकी लिहाज से पस्ती का शिकार है। सीरत फातमी हमें क्या देती है? ये किताब चार बुनियादी उसूलों पर रोशनी डालते हुए ये साबित करती है कि सीरत फातिमी कोई तारीखी किस्सा नहीं बल्कि हर दौर के लिए एक जीता जागता नमूना है। मोहब्बत और खुलूसी हमारे ताल्लुकात को पायदार बनाता है। सब की अजमत ये हमें नफसियाती तौर पर मजबूत और लचकदार बनाता है। इल्म और हिकमत ये हमें हकायक और पुरकंडे में तमीज करने का शऊर देता है। चार माशरती जिम्मेदारी ये हमें खुद गरजी से निकालकर एक फ़ाल यानी एक्टिव जिम्मेदार शहरी बनाता है। अगर हम इन उसूलों को अपनी जाती जिंदगी में शामिल करें तो न सिर्फ अपने वजूद को सुकून बख्शते हैं बल्कि एक ऐसा मुतवाज़िन माशरा तश्कील दे सकते हैं जहां अदल, मोहब्बत और इल्म की हुक्मरानी हो। सीरत फातिमी की अब्दी हिकमतें हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत की बका और खुशहाली सिर्फ रूहानी और अखलाकी इक़दार को मुकद्दम रखने में ही है। सीरत फातिमी का चिराग आज भी हमारी राहों को मुनव्वर करने के लिए तारीख है, तैयार है। शर्त यह है कि हम उसकी रोशनी में चलना सीखें। माशरे की तामीर के लिए चार इक़दाम: तौहीद, तालीमी इदारों में तौहीदी मुतालिया शामिल करें। तवाज़ुन, कंपनियों में मादी मुनाफे और समाजी जिम्मेदारियों तवाज़ुन करें, यानी ज्यादा पैसे के पीछे, लालच के पीछे ना जाए। इंसाफ, फातमी बैंक यानी का कयाम, गरीबों को कर्जा बगैर सूद के दें, यानी एक दूसरे की मदद करें। मोहब्बत यानी फातमी वेलफेयर सोसाइटी, बेसहारा की देखभाल। फातमी हिकमत, चार सुतून जौहर। तौहीद, मरकजियत खुदा यानी अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़। हज़रत फातिमा की जिंदगी का पहला सुतून तौहीद था, यानी ये समझना इसको। उन्होंने दुनिया के हर अमल को अल्लाह की रजा से जोड़ा। अमली नमूना उनकी नमाज, रोजे, दुआएं और खुदा की याद में गुम रहना। हिकमत, जब तौहीद जिंदगी में आए तो मादी मेहनत रूहानी सवाब बन जाती है। मुस्तकली असर, आज के अगर बेटा कहो तो ना पढ़ें क्योंकि 2 घंटा हो रहे हैं हमें बोलते हुए और तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मालूम उस्ताद कुछ पढ़ा रहे हो, कान में कुछ और उधर पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि उस्ताद मेहनत करता है। ऐसी जब तुम अभी बच्चे पढ़ाओ, बच्चा किसी दूसरे बात की, तुम्हें कितना गुस्सा आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यानी हमारे जहनों में होनी चाहिए। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, शायद एक आधा मिनट हो और 2-3 सफ़े रह गए हैं अभी, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करें ताकि दिक्कत ना हो। मुस्तकली असर, आज के माशरे को मादी मरकजियत से निकालकर लिल्लाही मरकजियत की तरफ लाना। 2, तवाज़ुन, दुनिया और आखिरत, धागे का राज। हज़रत फातिमा ने दुनिया और आखिरत का तवाज़ुन इस तरह कायम किया कि वो दोनों की हासिल करने वाली बनी। दुनियावी पहलू, घर का इंतजाम, बच्चों की परवरिश, फिदक की जमीन की काश्त। उखरवी पहलू, रात की इबादत, दुआओं में गुम रहना, आखिरत की तैयारी। हिकमत, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोएगा वो वहां काटेगा। मुस्तकली असर, मादी तरक्की और रूहानी नशोनुमा का हम आहंग निज़ाम बनाना। 3, इंसाफ, माशरती इमारत की बुनियाद। फिदक का दर्स, इनकी जिंदगी इंसाफ की नुमाइश थी। फिदक का वाकया, जब इनका हक छीना गया तो उन्होंने हक की बात कही, गस्ब के खिलाफ खामोशी नहीं रखी। हिकमत, इंसाफ वो है जिससे माशरे की रगे जिंदा रहती। मुस्तकिल असर, आज के माशरे में इक्तिसादी इंसाफ, समाजी बराबरी और सियासी इंसाफ का निज़ाम कायम करना। 4, मोहब्बत, इंसानी रिश्तों की रूह, अहले बैत की शफकत। हजरत फातिमा की जिंदगी मोहब्बत का दायरा है। खानदान में हजरत अली के साथ प्यार, बच्चों की तरबियत में मेहरबानी, समाज में गरीबों की खिदमत, यतीमों की हिमायत, मजलूमों की आवाज। हिकमत, मोहब्बत में वो ताकत है जो नफरत को खत्म कर देती है। मुस्तकली असर, आज के तकसीम शुदा माशरे में इंसानी इत्तेहाद और मुश्तरका हमदर्दी का फरोग देना। नस्ल की तामीर के लिए 3 उसूल हैं, यानी ये तुम्हारे इम्तिहानात में आ सकते हैं, मालूम है, क्योंकि इसमें सब 2 उसूल 3 उसूल 2 उसूल 3 उसूल, ये इस तरीके से भी हो सकता है। फातिमी तरबियत, घरों में फातिमी अखलाक चार्टर लगाएं, यानी हम क्या करें, एक चार्ट बना करके चिपका दें। सदाकत, तवाज़ुन, इंसाफ, स्कूलों में फातिमी सीरत का निसाब का हिस्सा बनाए। फातिमी मैशियत, लड़कियों को कारोबारी सलाहियतों की तरबियत दे, जैसा हजरत फातिमा ने फिदक की जमीन की काश्त से सीखा। सूद के खिलाफ माशी निज़ाम को फरोग दे। फातिमी सकाफत यानी फातिमी कल्चर, मीडिया में फातिमी अक़दार की तशहीर करें। फातिमी फन फेस्टिवल का इनेकाद करें जो इनकी जिंदगी के पहलुओं को उजागर करे।
حصے سے وہ فاطمی معاشرے کا ایک خواب، ایک ادبی منظرنامہ تصور کریں۔ وہ معاشرہ جہاں ہر گھر میں فاطمی نماز ادا ہوتی ہو، ہر بازار میں فاطمی انصاف پایا جاتا ہو، ہر دل میں فاطمی محبت پھولتی ہو، ہر دماغ میں فاطمی علم چمکتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو فاطمہ کا خواب تھا، آج ہمارا مقصد ہے۔ نتیجہ فاطمی راستہ نہ آسمانی بلکہ زمینی۔ حضرت فاطمہ کی حکمتیں مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک عملی دستور ہے۔ توحید سے ہمیں روحانی ہمت ملتی ہے، توازن سے زندگی کا ہم آہنگی، انصاف سے معاشرے کی استحکام، محبت سے انسانی اتحاد۔ اگر آپ خوشحال معاشرہ چاہتے ہیں تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو صورتی نہ بنائیں بلکہ اپنے گھر، اسکول اور بازار، اپنے دماغ میں بسائیں۔ فاطمی راستہ وہ ہے جس سے انسانیت نجات پائے گی۔ صحیح ہے؟ تتمہ کلام پڑھا دیں یا رہنے دیں؟ صحیح ہے، یعنی تتمہ ہوتا ہے جو آخر میں ایڈیشنل وہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سا جب تاریخ کے ولد پلٹتے ہیں تو فاطمہ زہرا کی سیرت ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس کی روشنی زمانوں کے تاریکیوں کو چیرتی ہوئی آج تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ انسانی کمال کا دستور عمل ہے، ایک ایسا نظام جو توحید، توازن، انصاف اور محبت کی بنیاد قائم ہے۔ آج ہم جب عصر حاضر کے منظرنامے میں کھڑے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نے انسانیت کے دھاگے کاٹ دیے ہیں، مادی ترقی نے روحانی خلا پیدا کر دی، خلا یعنی گیپ، اور معاشرے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے، تو سیرت فاطمی نہ صرف ایک ضرورت بن جاتی بلکہ بقا کی شرط بن جاتی ہے۔ فاطمی راستہ تاریکیوں میں گمشدہ انسانیت کی تلاش، ٹیکنالوجی کی لا علمی، بچے اسکرینوں میں گم ہیں لیکن اللہ کی یاد سے ناشنا، اخلاقی بے چینی، جھوٹ، غصہ اور خود غرضی سے اخلاق کی جڑیں کھودی ہیں، معاشی نابرابری، دولت کے ٹھکانے محدود ہے، غریب ہر دن افلاس میں ڈوبتا جا رہا ہے، یعنی غربت میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ روحانی خلا، نماز، دعا اور خدا کی محبت کی جگہ مادی لذتوں نے لے لی۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں سیرت فاطمی روشنی کا سر چراگاہ بن کر سامنے آتی ہے، یعنی روشنی کا سر چراگاہ کر لو، چراگاہ یعنی جہاں پر ہر انسان آئے جیسے فائدہ اٹھانا چاہے ویسے فائدہ اٹھا لے، اسے کہتے ہیں چراگاہ۔ پھر کیا تھا؟ ایک ماں جس نے بچوں کو توحید سکھائی، ایک بیوی جس نے انصاف کا درس دیا، ایک رہنما جس نے محبت کا دائرہ بنایا۔ اب کیا؟ وہی روشنی جسے آج ہم فاطمی ضرورت کہتے ہیں۔ فاطمی اصول آج کے مسائل کا کلیدی حل، سیرت فاطمی کی 4 ابدی حکمتیں آج کے چیلنجز کے لیے زبردست حل پیش کرتی ہیں۔ فاطمی تعلیم، جب بچے توحید سیکھیں گے تو وہ اسکرین کے بجائے اللہ کی یاد میں گم ہوں گے۔ فاطمی معیشت، جب انسان معیشت میں آئے گا تو دولت کی تقسیم فدق کے اصول پر ہوگی، غریب امیر بنے گا، امیر انسان بنے گا۔ فاطمی ثقافت، جب محبت سماج میں پھیلے گی تو نفرت کی جگہ انسانی اتحاد آئے گا۔ فاطمی مستقبل، ایک امید افزا منظرنامہ تصور کریں، وہ دن جب ہر گھر میں فاطمی نماز ادا ہوگی اور ہر بازار میں فاطمی انصاف ہوگا، ہر دل میں فاطمی محبت پھولے گی، ہر دماغ میں فاطمی علم چمکے گا۔ یہ وہ مستقبل ہے جس کی تلاش میں انسانیت آج بھی پریشان۔ یہ وہ مستقبل ہے جس کی کلید یعنی چابی، کنجی کہتے ہیں، چونکہ یہ لفظ کئی جگہ پر آ گیا ہے نا، سیرت فاطمی کے ہاتھوں میں ہے۔ آج آخری پیغام، فاطمی راستہ نہ آسمانی بلکہ زمینی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت ابدی رہنمائی اس لیے کہ فاطمہ کی ماضی میں اس نے انسانی کمال کا نمونہ پیش کیا، حال میں وہ موجودہ مسائل کا حل، مستقبل و انسانی بقا کی ضمانت۔ یہ کتاب صرف ایک تحریر نہیں بلکہ ایک دعوت ہے۔ اے انسان، اگر تو خوشحال معاشرہ چاہتا ہے تو سیرت فاطمی کو اپنے گھر لے آ۔ اگر تو اپنے بچے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو فاطمی تربیت انہیں دے۔ اگر تو انسانیت کو بچانا چاہتا ہے تو فاطمی راستہ اپناؤ۔ یہ وہ راستہ جس سے نکل کر تو زندہ رہے گا اور ورنہ مردہ ہو جائے گا۔ کتاب کا اختتام، فاطمی نور کی قسم، یہ کتاب سیرت فاطمی کے آخری الفاظ نہیں بلکہ فاطمی نور کی شروعات ہے۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ، فاطمہ، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بیٹوں اور ان کے اندر پوشیدہ راز پر برکت نازل فرما جتنی تعداد میں تیرا علم احاطہ کرتا ہے۔ یہ عمل وہ ہے کہ اگر کوئی اس کو 313 بار پڑھ کر کے حاجت طلب کرے تو اللہ اس کی حاجت کو کیا کر دیتا ہے؟ پوری کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے، اسے بند کر دو۔